अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको मैं आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हाउ अ प्रोफेसर बिकम्स अ फार्मर। एक प्रोफेसर एक किसान या ज़मींदार कैसे बना। डॉक्टर इश्तियाक गोंदल साहब से हम जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब का मुख्तसर तारुफ में कराना चाहूँगा। डॉक्टर साहब पीएचडी है, मास्टर किया आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, एमए इस्लामिक स्टडीज़, एमए पॉलिटिकल साइंस, असिस्टेंट प्रोफेसर है पंजाब यूनिवर्सिटी में। इसके अलावा डॉक्टर साहब जो है वो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मुख्तलिफ पोजीशंस के साथ जो है वो वाबस्ता हैं। वाइस चेयरमैन है गजाली एजुकेशन ट्रस्ट के, डायरेक्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट है दार अरकम स्कूल्स के। इसी तरह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स हैं एसोसिएशन फॉर एकेडमिक क्वालिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी के अलावा डॉक्टर साहब मुख्तलिफ और यूनिवर्सिटी में एज ए विजिटिंग फैकल्टी पढ़ाते हैं, जिसमें चंद नाम जो है फास्ट यूनिवर्सिटी है, बीकन हाउस यूनिवर्सिटी है, यूएमटी लाहौर है और अल्लामा इकबाल कॉलेज। डॉक्टर साहब चूँकि तालीम और ताल्लुम से वाबस्ता है, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, फ्रांस, डेनमार्क, नॉर्वे, अमेरिका, जर्मनी, इटली, अबूज़हबी, दुबई और दीगर कुछ और ममालिक में डॉक्टर साहब के लेक्चर्स हुए। मुख्तलिफ इंटरनेशनल सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस में आपने पेपर प्रेजेंट किए। एक किताब के वो मुसन्निफ है, द रोल ऑफ मास्क इन मुस्लिम कम्युनिटी। मजहबी स्कॉलर है, उस्ताद है, सोशल साइंटिस्ट है। ये सारा जो इंट्रोडक्शन मैंने करवाया है वो इसलिए भी ज़रूरी था कि आज जिस मौजू पे हम बात करना चाहते हैं उसका डॉक्टर साहब की गुज़िश्ता जो भी इनका साबिका जो इनकी एजुकेशन है या इनका एक्सपीरियंस है या इनकी वर्किंग है उससे बिल्कुल डिफरेंट है। तो सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब को खुशामदीद कहूँगा और साथ में ये सवाल पूछूंगा कि डॉक्टर साहब क्यों, आखिर क्यों ये जो पीछे आप काम कर रहे थे वो बिल्कुल इससे डिफरेंट है, आप एक जमींदार क्यों बने? जी डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब्दुल साहब का शुक्रिया भी अदा करता हूँ और मेरा ख्याल है कि जैसे इन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन करवाया, मैं भी इनका थोड़ा सा तारुफ करवा दूँ ताकि ये हमारा डायलॉग और ज़्यादा बेतकल्फी के साथ आगे बढ़े और एक फ्रैंक एनवायरनमेंट के अंदर लर्निंग बेहतर हो जाती है। अब्दुल साहब कोई 2000 के ज़माने में आम इंसानों की तरह एक स्मार्ट से लड़का था जो जलालाबाद यूनिवर्सिटी से पाकिस्तान है। और मुझे जब पता चला कि ये पख्तून है तो मुझे ताज्जुब हुआ कि पख्तून होकर ये सही उर्दू बोलता है, जिसमें पिछले कई सालों से मैं गवाही देता हूँ कि इसमें मुज़क्कर मुअन्नस की कोई गलती नहीं। पख्तून और ये पतलून पहनते हैं, बहुत स्मार्ट हैं और खुशी की बात यह है कि हुदूदुल्लाह की पाबंदी करते। फिर अपने दौरे तालिब इल्मी ही से इनके जिले को मैं जानता हूँ, सूबा खैबर में बुनेर है, और ये अपने नाम के साथ कभी कभी बुनेरी भी लिखते। तो मेरे पास बुनेर के बारे में जो इब्तदाई मालूमात ज़माने तालिब इल्मी में पहुंची पख्तून दोस्तों की वजह से, वो ये है कि बुनेर के लोगों के लतीफ़े बहुत मशहूर, लेकिन अब्दुल साहब की विजडम और इनके प्रोफेशनल एक्सपोजर ने हमेशा से मेरे इस तासुर को गलत साबित कर दिया। लिहाजा ये थोड़ा सा तारुफ तो मैंने यहाँ करवा दिया, बाकी आप इनके प्रोफाइल पे देखेंगे। और इन्होंने एक बड़ा अच्छा सिलसिला शुरू किया और मेरे हल्के में, जैसे अभी आपने इनसे भी सुना है, मेरा तारुफ एक टीचर का है। बहुत सारी जहतें होती हैं, बहुत सारे मौके मिलते हैं, लेकिन सच्ची बात यह है कि टीचर होकर जो उस पर फख्र न करे, खुशी महसूस न करे, तो वो सही इंसान नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक बेहतरीन शोबे से वाबस्ता हूँ और फिर चंद सालों से एक ऐसे शोबे में जा निकला हूँ कि जिसका बज़ाहिर कभी मैंने खुद भी नहीं सोचा। अभी आप सबको अब्दुल साहब ने बताया कि कोई 25 के लगभग मुल्कों में मेरा पिछले
سالوں میں آنا جانا رہا. اور ناظرین ہی کیا شاید عبدالسلام صاحب بھی یہ حیران ہو جائیں گے کہ میرا فارمنگ کی طرف جو رجحان بنا وہ دو دشمنوں کی وجہ سے بنا. اور میں یہ سوچ کے آیا ہوں کہ آپ سب کو میں دعوت دوں کہ جن کے ساتھ مقابلہ کرنا ہوتا ہے ان کی اسٹرینتھ کو انڈر اسٹیمیٹ بھی نہیں کرنا چاہیے اور اسے اسٹڈی کرنا چاہیے. دو ہمارے دشمن ہیں, ایک کا نام نریندر مودی ہے اور دوسرا اسرائیل ہے. انڈیا آپ کہیں نریندر مودی کے ہیں یا نیتن یاہو کے ہیں یا اسرائیل کے ہیں. میں جب باہر گھومتا رہا مجھے ایکسپوئر ملا تو مجھے عجیب و غریب کیفیت ہوئی جب میں نے یہ دیکھا کہ اپرچونٹی کے اعتبار سے, پوٹینشل کے اعتبار سے تو ہمارا ملک لکھا جاتا ہے, بولا جاتا ہے کہ یہ ایگریکلچر اس کا سب سے سٹرانگ پہلو ہے. لیکن میں نے اسرائیل کو اور انڈیا کو ایگریکلچر سیکٹر میں بہت سٹرانگ پایا. انڈیا کا واسطہ تو مجھے اس وقت پڑا جب میں ایک دفعہ شکاگو کی ایک یونیورسٹی میں تھا اور کسی اور وجہ سے میری وہاں کی ایسٹ ویسٹ یونیورسٹی کے وائس چانسلر سے ایک میٹنگ ہوئی تو انہوں نے بڑی دلچسپی لی اور میں حیران رہ گیا کہ ان کی ہندوستان اور پاکستان کے باہمی تعلقات پر بڑی معلومات تھیں اور انہوں نے کم و بیش مجھے تانا دینے کے انداز میں کہا کہ ایسٹرن پنجاب جو انڈیا کا پنجاب ہے وہ ایگریکلچر میں انڈیا جیسے بڑے ملک کو فیڈ کر رہا, اور آپ کا پنجاب سائز میں بڑا بھی ہے اور آپ دعوے بھی کرتے ہیں, لیکن یہ لب لباب ہے ان کی گفتگو کا جس نے مجھے میں یہ کہوں کہ انریسٹ میں مبتلا کیا, شرمندہ بھی کیا, اور بعض اوقات کسی شرمندگی کے اندر کئی پازیٹیو محرکات چھپے ہوئے. وہ کہنے لگے کہ ان کا چھوٹا سا پنجاب پوری انڈیا کو فیڈ کرتا ہے اور آپ کی پروڈکشن پیچھے جا رہی ہے, حتیٰ کہ آپ انڈیا سے چیزیں منگواتے ہیں. تو میں نے ایک خطیب اور ایک استاد کے طور پر چالاکی کے ساتھ گفتگو کو جاری رکھا, ادھر ادھر کی باتیں کی, لیکن اندر سے سچی بات ہے میں بجھ گیا. اس کے بعد دوسری بات جو میں کہنا چاہوں گا کہ کنٹمپریری مسلم ورلڈ کا پیپر میں پنجاب یونیورسٹی میں بڑا عرصہ پڑھاتا رہا اور اس کے علاوہ پولیٹیکل سائنس میرا سبجیکٹ ہے. تو میں حیران ہوتا تھا کہ رقبے اور مین پاور کے اعتبار سے مسلمان ملکوں میں گھرا ہوا ایک چھوٹا سا ملک اسرائیل ہے, اور ہم نے جب بھی اس سے جنگ لڑی شروع ہم نے کی اور شکست بھی ہم نے کھائی, اور ٹیکنالوجی میں ایجوکیشن میں تو آگے ہے ہی ہے, لیکن انٹرنیشنل افیئرز میں جس واک آف لائف کی رینکنگ کی جائے تو اگر ٹاپ 5 میں نہیں تو ٹاپ 10 میں وہاں کا کوئی آدمی اور کوئی یہودی کیوں آ جاتا. میں اس سوال کا جواب کتب خانوں میں بھی تلاش کرتا رہا, میں نے اہل علم کو بھی سنا, میں نے نالجبل لوگوں سے یہ سوال بھی پوچھا, تو یہ ایک ایگزامپل کے طور پر میرے سامنے آیا. اور اس مطالعے کے دوران میں نے یہ دیکھا کہ اسرائیل 1948 میں بنا اور وہ دنیا کا بنجر ترین ڈیزرٹ تھا, یہاں پینے کے لیے بھی پانی نہیں تھا اور تنکے کی حد تک بھی گھاس یا پلانٹس وہاں نہیں اگتے تھے. پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ کیا انقلاب آیا کہ اسرائیل اس وقت, اگر آپ میں سے جو مجھے سن رہے ہیں وہ اس پہ ریسرچ کر رہے اور دیکھیں کہ امریکہ, آسٹریلیا اور بعض یورپین کنٹریز بھی ایگریکلچر سائنس میں اور ایگریکلچر کی پروگریسو اور اپ ٹو دا مارک ٹیکنالوجی میں اسرائیل کے محتاج ہے. لہٰذا میں ان دو محرکات کا ذکر خاص طور پہ کرنا چاہتا ہوں, اور مجھے یہ لگا کہ مجھے جگہ جگہ تقریریں نہیں کرنی چاہیے. یہ 2000 کے زمانے ہی کی بات ہے. میں چونکہ خطیب اور مدرس کے طور پر بھی جانا چاہتا ہوں, یہاں لاہور میں میرے درس قرآن کو سننے کے لیے کرسیاں گنی گئیں تو 6000 سے زیادہ لوگ آتے تھے فجر کی نماز کے بعد. لیکن میں نے اس کام کو بہت اچھا سمجھنے کے باوجود اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کیا کہ مجھے تقریریں نہیں کرنی, مجھے درس نہیں دینا. وجہ یہ ہے کہ عمل میں مجھ سے بہتر متقی لوگ یہ کام کر رہے ہیں,
لیکن ہمیں کچھ کرنا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہترین مواقع دیے ہیں۔ چنانچہ اس غرض کے لیے یہ میرے مائنڈ سیٹ میں ایک تبدیلی تھی، اور پھر میں نے یہ کیا کہ میں نے اس کو اپنے قریب ترین دوستوں کے ساتھ بھی شیئر نہیں کیا، اس لیے کہ کچھ کیے بغیر سمجھانا اور آئیڈیاز کو ٹینجیبل اور میئریبل بنائے بغیر باتیں کرنا، اس میں تو ہم نے کئی سو سال ضائع کر لیے۔ لہٰذا میرے پاس یہاں ضلع سرگودا ہے، میرا نیٹو علاقہ، آپ لوگ گزرتے ہیں تو موٹر وے پہ سالم انٹرچینج ہے، تو میرے پاس تھوڑی سی زمین تھی جس کا پانی انتہائی زہریلا نمکین تھا، اور پانی اس میں کھڑا رہتا تھا، سیم زدہ اور کلر زدہ زمین تھی۔ تو الحمدللہ وہاں میں نے کئی تجربات 2010 سے اب تک کیے ہیں۔ 10 سال کی جو سٹوری ہے وہ آج شیئر کرنے کے لیے میں یہاں موجود ہوں۔ میرا خیال ہے آپ کے پاس کچھ اور سوالات بھی ہوں گے، تو میں آپ کی ترتیب کا بھی خیال رکھنا چاہتا ہوں، تو اس سے آگے آپ بات چلائیے۔ جی پہلے تو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے میری بھی تھوڑی سی تعریف کی اور بنیر کو آپ نے اچھے الفاظ سے یاد کیا۔ سوال یہ ہے کہ بچپن سے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ جی پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور یہاں ہم زراعت پہ ڈپینڈنٹ ہے، لیکن پھر ہم ایسی صورتحال ہمارے سامنے آتی ہے کہ کبھی گندم کی شارٹیج ہوتی ہے، کبھی شوگر کی شارٹیج ہوتی ہے، کبھی جو ہے وہ آلو اور پیاز اور ٹماٹر کی شارٹیج ہوتی ہے۔ تو اس وقت یہ سوال ذہنوں میں آتا ہے کہ اگر ہم ایک زرعی ملک ہے اور ہم ڈپینڈنٹ ہے زراعت پہ، تو پھر اس طرح کے کرائسس کیوں آتے ہیں؟ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر زراعت پر اتنی توجہ نہیں ہے کہ جتنی ہونی چاہیے؟ جی میں اس سوال کے جواب میں دو باتیں عرض کروں گا کہ 20ویں صدی میں دنیا میں یونیورسٹیز کے لیول پر جن کورسز کو مستقل بہت زیادہ ترجیح ملی ہے، ان میں مینجمنٹ اور لیڈرشپ کے کورسز بڑے اہم۔ ان میں ایک بات سکھائی جاتی ہے کہ اگر 100 شیر ہوں، ان کے آگے ایک گیدڑ لگا ہوا ہو تو وہ 100 شیروں کو بھی ناکام کر دیتا، اور اگر 100 گیدڑ بھی ہوں، ان کا لیڈر ایک شیر ہو تو گیدڑ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس لیے میں پولیٹیکل سائنس کے ایک ٹیچر کے طور پر پہلا فیکٹر تو یہی کہوں گا کہ ایک ویژنری لیڈرشپ جو ہوپ پیدا کرے اور جو قوم کے مورائل کو بلند کرے اور جو لوگوں کو موٹیویٹ کرے، اس کا کرائسس پاکستان میں سینس اٹس کریشن چل رہا، نمبر 1۔ نمبر 2 بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کئی برس پہلے ایک انٹرنیشنل ایجنسی نے کرپشن میں پاکستان کو دوسرے نمبر پر ڈکلیئر کیا تھا، تو مجھے پاکستان کے ایک آبزرور کے طور پر ٹینشن ہوئی کہ پتہ تو چلنا چاہیے کہ ہمارے ہوتے ہوئے فرسٹ کون آیا، تو مجھے پتہ چلا کہ برازیل ہے۔ پھر میں یہاں لاہور میں اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتا رہا کہ یار مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ جو رینکنگ کرنے والے ہیں وہ بھی اچھے نہیں تھے، کرپٹ ہی تھے، ورنہ میں فرسٹ آنا چاہیے تھا۔ پاکستان کے اندر کرپشن صرف حکومتی اور ریاستی سطح پر نہیں، مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے فیکٹرز کی وجہ سے بحیثیت قوم بھی ہم دیانتدار نہیں۔ تیسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا، اس کرپشن کی وجہ سے شارٹ کٹ لگا کر بغیر محنت کے سست اور کاہل رویہ اختیار کر کے ہم محنت سے جی چراتے۔ اور اگلی بات جو میں یہ کہنا جس کی وجہ سے ایگریکلچر اگنور ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک میں فارمنگ کی کوئی آواز نہیں، اور نہ یہاں ریسرچ صحیح ہوئی ہے۔ ہمارا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ، یہاں کی یونیورسٹیاں، مثلا اس پہ بات ہونی چاہیے، اس پہ اعداد و شمار جمع کرنے چاہیے، انٹرویو ہونے چاہیے کہ ہماری بہت ہی کریڈیبل یونیورسٹیوں میں بڑے بڑے پروفیشنل تیار ہوتے ہیں، ان کا ایکڈیمک کیریئر بہت اچھا ہے، لیکن ان کی آنکھوں میں فارمنگ کا خواب کیوں نہیں؟ میں سوچتا رہتا ہوں کہ وہ جاب کرنا چاہتے۔ اسی طرح سے آپ یہ دیکھیے کہ دنیا بھر میں رزق زیادہ تر ٹریڈ کے ساتھ وابستہ ہے اور اپنے وینچر شروع کرنے کے ساتھ وابستہ ہے۔ ابھی 1-2 روز پہلے
آپ نے ہمارے قابل احترام دوست ڈاکٹر مشتاق احمد مانگٹ صاحب کو یہاں دعوت دی، میں نے وہ پروگرام سنا. آئی ریئلی اپریشیٹ کہ انہوں نے ہندی یا پنجابی کی ایک کہاوت بھی سنائی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو نوکری چاکری ہے یہ اصل چیز نہیں ہے، اصل چیز تو کاشتکاری ہے. تو اس لحاظ سے یہ شعبہ بری طرح نیگلیکٹڈ ہے، اس کے لیے آن گراؤنڈ پالیسیاں نہیں ہیں، محکمہ اس سے فارغ ہے اور اس میں رول ماڈل سیٹ نہیں ہو سکے. تو اس کی وجہ سے میرا خیال یہ ہے کہ یہ ہڈن پوٹینشیل ہے پاکستان. اور جیسے آپ پروگرام کر رہے ہیں اور جو لوگ سن رہے ہیں، میری ان سے درخواست ہوگی کہ پہلا مرحلہ کسی چیز کے بارے میں اویئرنیس کا ہوتا ہے. جتنی ہماری یوتھ ہے ایک طرف پازیٹیولی وہ ہمارا ایسٹ ہے، اور یہ یوتھ کا تناسب ہمارے ملک میں بہت ہی ریمارکیبل ہے، آلموسٹ 65%. لیکن ان کے خواب کیا ہیں؟ ان کے خوابوں کے اندر رسک فیکٹر جو ہے ہمارا معاشرہ اور ہم بڑے اس کے لیے انہیں تیار ہی نہیں کرتے. ان کے خواب یہ ہیں کہ ادھر ہم بغیر کسی سکل کے ادھر دس وے اور دا ادر وے ڈگری لیں، اس کے بعد کارپوریٹ آفس ہو، ایک گھومنے والی کرسی ہو، اسٹیٹس ہو، بہت اچھی سیلری ہو، بس ساتھ ان کی ایک معصومانہ خواہش ہے کہ کام نہ کرنا اور نوکری مل جائے. جاب کا خواب آنکھوں میں سجایا ہوا ہے. لیکن جن قوموں نے دنیا میں ترقی کی ہے اور جو معاشرے اٹھتے ہیں اور جس یوتھ سے کو امید کی جا سکتی ہے، وہ امپلائی نہیں بنتی، وہ امپلائر ہوتی ہے. علامہ اقبال کا یہ جو شعر ہے کہ تیری دعا ہے کہ پوری ہو آرزو تیری، میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے. جی جی بہت جی جی ڈاکٹر صاحب جی میں اس لیے اس پروگرام کی وساطت سے یہ کہنا چاہوں گا کہ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ رزق کے کتنے امکانات اور روشن مستقبل کی کتنی راہیں ایگریکلچر سیکٹر کے اندر موجود ہیں، اور اس پر پروگرام کرنے کی، اس کو بڑھاوا دینے کی ضرورت ہے. جی بہت اچھا آپ نے ڈاکٹر صاحب یہ اسپیشلی جو یوتھ کے حوالے سے آپ نے بات کی، میں اس کو انڈورس کروں گا کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ پڑھنے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے یوتھ کے سامنے کہ کہیں اچھی ایک نوکری مل جائے، اور وہ آپ نے تھوڑا سا مزید اس میں ایڈ کیا کہ کام بھی نہ کرنا پڑے. لیکن میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ جو اس شعبے سے وابستہ ہے ان کو بھی پراپر گائیڈنس جو ہے یا ٹریننگ ان کی اس طرح کی نہیں ہے کہ وہ یہ کام کرتے ہوئے اس کو منافع بخش ایک کاروبار کے طور پہ کر سکے. تو فارمنگ جو ہے پاکستان میں کس حد تک ایک منافع بخش کاروبار ہو سکتا ہے، اس پہ آپ کی رہنمائی درکار. دیکھیے، ایک تو لکیلی مجھے یہ جو کرونا وائرس والا کرائسس ہے، کہتے ہیں کہ ہر اپرچونٹی کے اندر، ہر تھریٹ اور کرائسس کے اندر اپرچونٹی چھپی ہے. مجھے اس دوران بھی بہت سارا مواد پڑھنے کو ملا، بہت سوچ بچار کا موقع ملا. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ محنت جو ہے وہ ضائع نہیں جاتی. پاکستان کے اندر جو امکانات موجود ہیں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی میں نے ایک سے زیادہ چینلز پر بہاول نگر کے ایک کسان کا انٹرویو سنا. اس نے ایک بیج متعارف کروایا ہے. مثلا میں خود کسان ہوں اور میری فی ایکڑ، یہ ہفتہ پہلے کی رپورٹ ہے، 32 من گندم ہوئی ہے، اور اس کسان نے 162 من ایک ایکڑ سے لی ہے. اب اسے کہیں سے یورپ میں اس کے کسی دوست کے ذریعے وہ سیڈ مل گیا. اس مثال کے ذریعے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کو اویئرنیس ملی اور اس تک وہ پیغام پہنچا، اور ہمارے کسان کو کوئی بتانے والا نہیں ہے اور اس کے اندر بھی یہ خواہش نہیں ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ وہ کسان اور اس کا بیٹا بھی شارٹ کٹ کے ذریعے انلیگل یا لیگل طریقے سے ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں. وہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں کہ جو شارٹ کٹ لگاتا ہے دبئی چلا گیا، اٹلی چلا گیا، یورپ چلا گیا، تو ان کے 2-3 نسلوں کے جو ہے نا دکھ درد دور ہو جاتے. تو اس وجہ سے اویئرنیس نہیں ہے. اب 162 من کو اب 1450 روپے فی من سرکاری ریٹ سے ضرب دیں اور میرے 32 من کو دیں
تو اتنا بڑا ڈفرینس ہے. پھر اسی طرح ویلیو ایڈڈ جو ایگریکلچر پروڈکٹس ہیں وہ پاکستان کے اندر نہیں ہیں, اور اس کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا گورنمنٹ کے محکموں کا کام ہے, یا ایگریکلچر کے اداروں کا کام ہے, یا میڈیا کا کام ہے. تو ہمارا میڈیا جو ہے ہر وقت کیڑے مکوڑے پکڑنے میں لگا رہتا ہے اور اندھیرا اور مایوسی تقسیم کرتا رہتا ہے. لوگوں کو اٹھانا چاہیے, ایسی مثالیں سامنے لانی چاہیے. جیسے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ 2019 میں پاکستان میں چکوال کا جو ضلع ہے اس کو آلیو ویلی گورنمنٹ آف پاکستان نے فیو ایئرز بیک ڈکلیئر کیا تھا. تو آپ بالکل آن ریکارڈ ہے کہ چکوال میں جو ہے وہ بہت ریمارکیبل اور دنیا کے کئی آئل پروڈکشن والے ملکوں سے زیادہ پروڈکشن شروع ہو گئی. اور وہاں جو گورنمنٹ کا ریسرچ سینٹر ہے, میں نے اس کو وزٹ کیا, یہ موٹر وے کے لیے جہاں چکوال سے باہر نکلتے ہیں وہاں ساتھ ہی. تو وہاں کسانوں کو اگر اسسٹنس ملی ہے تو آلو کے اندر پاکستان بہت آگے بڑھا. پھر اس کی ویلیو ایڈیشن کیا ہے کہ اس کا تیل اور اس کی چیزوں کو آگے کیسے پروسیس کیا جائے, اس کے پروڈکشن یونٹ لگے. اسی طرح سے آپ کو معلوم ہے ایگریکلچر کے اعتبار سے کہ یہاں سرگودا کا میں رہنے والا ہوں, لاہور میں 30 سال سے رہ رہا ہوں. یہاں انگور آتا تھا جولائی میں اور ستمبر میں یا اگست کے اینڈ میں ختم ہو جاتا تھا, اور یہاں ریہڑی والا آواز لگاتا تھا کہ یہ چمن کا انگور ہے. چمن کا, چمن مینز کہ چمن بلوچستان میں ہے. اب آلموسٹ 9 سے 10 مہینے انگور موجود رہتا. یہ انگور کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ انگور پنجاب کے ان ضلعوں سے پیدا ہو رہا ہے جہاں ٹیمپریچر بڑا ہائی ہے. یہ تصور تھا کہ ہائی ٹیمپریچر میں یہ نہیں ہوتا, شاید یہ ٹھنڈے علاقے کا پھل ہے. اب انگور سستا بھی ہوا ہے, اس کی پروڈکشن بھی بڑی ہے, لیکن پلاننگ نہ ہونے کی وجہ سے اب وہ انگور کی جو منافع بخش ہونے والی شکل ہے, پروفیٹیبلٹی ہے, وہ کم ہو رہی ہے. اب اس کی ویلیو ایڈیشن آگے کیا چیزیں ہو سکتی ہیں, اس پر ریسرچ کر کے آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. وڈ یو بیلیو کہ الفابیٹکس میں الف بے پے تے سے جب میں نے پرائمری اسکول میں جو اردو کا قاعدہ پڑھا تو اس میں اڑے کے ساتھ کوئی لفظ نہیں بنتا تھا, تو آڑو لکھا ہوتا تھا. اور 10ویں تک میں نے 1980 میں غالباً میٹرک کیا ہے یا 79 میں, تو میں نے آڑو نہیں دیکھا تھا. مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ آڑو کیا ہوتا, قاعدے میں دیکھا ہوا. اب پاکستان کا کون سا کارنر ہے جہاں آڑو موجود نہیں ہے؟ اور یہ پوٹینشیل ہے ایگریکلچر کا کہ پنجاب میں آڑو نہیں ہوتا تھا, یہ صوبہ خیبر سے آتا تھا. اور اب یہ صوبہ خیبر سے پہلے جو ہے وہ پنجاب کے گرم علاقوں سے آ جاتا ہے. خیبر کا آتا ہے جون کے اینڈ میں اور یہاں مئی کے شروع میں آ جاتا ہے, اور ان کو ریٹ بھی اچھا ملتا ہے, اور پھر نئی اس کی اقسام بھی آ رہی ہے. اب اس پہ میں بات کرتا چلا جاؤں تو ایگریکلچر کا پوٹینشیل اتنا زیادہ ہے کہ 80 کی دہائی کے اندر پاکستان کے اندر سٹرس میں 4 5 6 چیزیں تھی, ایک سنترا ہوتا تھا. اب اتنی اقسام ہے کہ میرے علاقے کو جو تحصیل بلوال سے سرگودا کی, یہ کہا جا رہا ہے کہ اٹ از کیلیفورنیا آف پاکستان سٹرس کی وجہ سے. اب اس میں ویلیو ایڈیشن کیا ہے کہ جب باہر ایکسپورٹ نہیں ہوتی تو ہمارے پاس بی پلان نہیں ہے, وہ سارا اورنج ضائع ہو جاتا ہے. ابھی یہ لاک ڈاؤن ہوا تو صوبہ سندھ کے اندر سے بڑی محنت کر کے ہمارا فارمر جو ہے وہ ٹومیٹو کے ذریعے اپنے سال کے پیسے اکٹھے کرتا تھا. اب اسے ٹرانسپورٹ نہیں کر پایا, وہ سڑکوں پہ اسے پھینکنا پڑا, اسے اگلی فصل لگانی تھی, اس کے اندر ہل چلا دیا اس. تو یہ کتنا دل دہلا دینے والا منظر ہے کہ اس کی لیونگ کیسے متاثر ہوئی. اگر ویلیو ایڈیشن کا ایکسپوجر ہو تو اس سے ٹماٹر کی پیسٹ بنتی ہے, اس سے کیچپ بنتا ہے, ٹماٹر ڈرائی کیا جاتا ہے. اور یہ وہ ملک کر رہے ہیں جن کے پاس ایگریکلچر لینڈ نہیں ہے. اور ہمیں یہ ضرورت ہے کہ انڈسٹریلائزیشن پہ آپ نے پچھلا پروگرام کیا ہے, ایسے گروپس بننے چاہیے کہ جو پاکستان کو اپ لفٹ کرنے کے لیے ایگریکلچر اور مارکیٹ اور R&D کو اور انڈسٹری کو آپس میں ملائیں. اس کی کوارڈینیشن سرکاری سطح پر یہ توقعات نہیں رکھنی چاہیے. میں کوئی قانون تو نہیں بیان کر رہا, اس کا چانس نہیں ہے, لیکن پاکستانی معاشرہ اتنا سٹرونگ ہے اللہ کے فضل و کرم سے, اس کے سوشل فیبرکس اتنے اچھے ہیں کہ اگر پرائیویٹ سیکٹر میں اچھے ماڈل 2-4 گروپ ڈیولپ کر دیتے ہیں, جیسے آڑو کا
तजर्बा कुछ किसानों ने किया तो आगे बढ़ा, अंगूर का किया आगे बढ़ा, आम की 10 अक़साम होती थी अब ये सैकड़ों अक़साम है। बहुत सारे हमारे हज और उम्रे वालों को ये पता ही नहीं है कि वो हज और उम्रे से जो खजूरें लेकर आते हैं वो खजूरें जो है वो सऊदी अरब की नहीं होती, वो हमारे बलूचिस्तान की खजूरें होती हैं और हमारे पाकिस्तान की होती हैं। हत्ता के जो मुसल्ले हम लेकर आते हैं वो गुजरांवाला के बने हुए होते हैं। तो इस तरह से पाकिस्तान इज रियली लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। इसको एक्सप्लोर करने की, लोगों का मोरल अप करने की, लोगों को मेहनत की आदत डालने की जरूरत है। और जब मैं मेहनत की बात करता हूं तो मुझे ये जरूर आपकी खिदमत में अर्ज करना है कि मेहनत का मुखातब हमारा नौजवान तबका है और नौजवान तबके के जहन और माइंड सेट को चेंज करने की जरूरत है और उसका तरीक़ेकार एजुकेशन है कि हम जो बड़े हैं, जो टीचर हैं, उन्हें ये सिखाएं कि चिड़िया भी अपना घोंसला छोड़ के नहीं जाती और डॉलर मिल जाते हैं, यूरो मिल जाते हैं, दिरहम और दिनार मिल जाते हैं, आइडेंटिफिकेशन नहीं मिलती। आइडेंटिफिकेशन अपनी जमीन से मिलती। तो ये डॉक्टर साहब मेरा मैं ख्याल इसी में ये क्वेश्चन ऐड करना चाहूँगा कि जैसे आपने बात की नौजवानों की, यूथ की, पहले भी बात हुई कि जॉब की तलाश में ज़्यादा होते हैं और सेल्फ कोई इनिशिएटिव वो नहीं लेते। तो फार्मिंग के हवाले से अगर हम स्पेसिफिकली देखें तो वो नौजवान के जिनके पास अपनी लैंड भी मौजूद है, उनकी दिलचस्पी नहीं है फार्मिंग के अंदर। तो ऐसा क्या किया जा सकता है कि नौजवानों को इस तरफ राग़िब किया जाए और उनको इस हवाले से अवेयरनेस और गाइडेंस दी जाए? जी, मैं यही बात अर्ज करूंगा कि सीइंग इज बिलीविंग। नौजवानों को तो अगर वो अपने गांव को छोड़कर पेशावर, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान या कराची में पढ़ने के लिए आते हैं ना, तो वो किसी ने शेर कहा है कि शहर में आकर पढ़ने वाले भूल गए किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था। तो शहरों का ग्लैमर और शहरों की चीजें उनसे उनकी साबका शनाख्त छीन लेती हैं या उससे दूर कर देती हैं। तो हमारे देहात कितने हसीन हैं, इसके लिए बहुत सारा काम जिसे मैं ना अच्छा कह सकता हूं ना बुरा कह सकता हूं, कोरोना वायरस ने कर दिया है। लेट मी टेल यू, हर तस्वीर का एक रुख नहीं होता। एक रुख वो है जिसकी वजह से हम बेचैनी का शिकार और हम स्ट्रेस में हैं और हमें आने वाले दिनों में मुआशी जवाल नजर आ रहा है। दूसरी तरफ से इस कोरोना वायरस ने दुनिया भर के इंसानों को नेचर से करीब कर दिया, नंबर एक। नंबर दो, ये इम्कान पैदा हो गया है कि बहुत सारे लोग दफातर में और कंपनी के बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और एम्पायर्स में ना जाए, घरों में बैठे काम कर रहे हैं। देखिए, ये जिस तरह मैं आपसे बात कर रहा हूँ, डॉक्टर मांगट साहब ने अपने सेशन में बताया कि नेटफ्लिक्स और जूम के शेयर्स में कितना इजाफा हो गया, अमेजोन ने कितना ज्यादा कमाना शुरू कर दिया। आने वाले सालों में जो शॉर्ट साइटेडनेस का शिकार है वो तो अपनी जात के अंदर सोच रहा है कि मेरा क्या बनेगा। और जिन लोगों को अल्लाह पाक ने विजन दिया है, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह, आई मस्ट अप्रिशिएट एंड एक्नॉलेज वंस अगेन कि आप इस तरह का प्रोग्राम कर रहे हैं, तो जिनके ख्वाब बड़े होते हैं वो ये देख रहे हैं कि बड़े बड़े शहर और प्लाजे और बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंग्स और छोटे छोटे फ्लैट और शहरों में ट्रैफिक के मसले को छोड़कर फार्मिंग की तरफ इंसानों ने जाना है। 2, 4, 5 साल की मैं बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि कोरोना वायरस इतना लॉन्ग लास्टिंग होगा, ये बायोलॉजिकल वेपन है, ये साजिश है, इसने एग्रीकल्चर की तरफ हमें मुतवज्जे करना ही करना है, फार्मिंग की तरफ लोगों ने जाना है, नंबर एक। फिर फूड सिक्योरिटी पे जो लिटरेचर आ रहा है, जो रिसर्च हो रही है, वो ये बता रही है कि इंसानों को पानी का मसला ही नहीं है, फूड का मसला भी है। और फूड तो जमीन के अंदर मौजूद है और मुसलसल पैदावार बढ़ी है जिन कौमों ने मेहनत की। तो इस तरह से इम्कानात छुपे हुए हैं, इनको एक्सप्लोर करके लोगों को मोटिवेट करने की जरूरत है। इस तरह मैं ये कहूंगा कि पिछले 20 सालों में से जो लोग मुल्क से बाहर घूमते हैं, उन्होंने पहले वहां देखा और अब लाहौर जैसे और कराची जैसे शहरों में भी मैंने देखा है कि शॉपिंग मॉल में जहां फूड पड़ा होता है, फूड आइटम्स होते हैं, वहां ऑर्गेनिक फूड की एक अलग से शेल्फ होती है जो पेस्टिसाइड से पाक हो और जिसको साफ पानी लगाया गया हो, और उसकी कीमत कई गुना ज्यादा होती है।
اور پاکستان میں انوائرمنٹ الحمدللہ اتنا زیادہ سازگار ہے اس کے لیے. صرف ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آم کا درخت جو ہے وہ ملتان کی کلائمیٹ میں ہوتا ہے اور خوبانی گلگت اور ہنزا کے اندر ہوتی ہے, اور سیب اور آڑو جو ہے سوات میں اچھے ہوتے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہے. لیکن میں اس سے آگے بڑھ کر کہوں گا کہ سنگاپور کو میں یہ ضرور کہوں گا اپنے سننے والوں کو کہ اس کے ایگریکلچر سیکٹر کو اسٹڈی ہونا چاہیے. یہاں میں نے ایک رائیول کے طور پر اور اپنے نیگیٹو جذبات کے ساتھ شروع ہی میں اسرائیل اور انڈیا کی مثال دی. اب میں تھوڑا سا پازیٹیولی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سنگاپور دنیا کی وہ ماڈرن سٹیٹ ہے کہ جو ملیشیا کا حصہ تھی, اور یہ واحد مثال ہے پچھلی صدیوں کی کہ سنگاپور الگ نہیں ہونا چاہتا تھا اور ملیشیا اس کو الگ کرنا چاہتا تھا. آپ دیکھیں بالکل الٹ بات ہے. پولیٹیکل سائنس کے اندر سارے ممالک آزادی کے لیے جدوجہد کرتے ہیں, اور سنگاپور ریزسٹ کرتا رہا کہ میں نے الگ نہیں ہونا, اسے زبردستی الگ کیا گیا. تو اس وقت یاد رکھیں سنگاپور وہ جدید ترین اور خوشحال ترین ملکوں میں ہے, اور وہاں جو تجربہ ہوا ہے, میں پھر یہ کہوں گا کہ اسرائیل اور سنگاپور میں ورٹیکل گارڈننگ اور کنٹرولڈ انوائرمنٹ کے اندر ہائیڈروپونک جو گارڈننگ ہے اس کو ذرا اس کی ویڈیوز یوٹیوب پہ دیکھیں, نیٹ پہ دیکھیں. میں نے پچھلے چند سالوں میں جب اس طرف میں چینج ہوا ہوں تو ایک تو میں نے یہ کیا ہے کہ میں اپنے فارم پہ مطلب اپنے نیٹو ٹاؤن میں 2 مہینے بعد جاتا تھا. اب میں ایوریج ہر ہفتے جاتا ہوں. نمبر 1 میں دودھ وہاں سے لے کے آتا ہوں. ساتھ میں یوٹیوب پر جن ملکوں نے اپنے آپ کو اپلفٹ کیا انہیں دیکھتا رہتا ہوں. اور میں نے دیکھا ہے کہ سنگاپور کے اندر انہوں نے ٹیکنالوجی ایگریکلچر کے اندر اتنی ڈیولپ کر لی ہے, اسے ورٹیکل گارڈننگ کہتے ہیں. اسے آپ دیکھیں تو انہوں نے ٹیمپریچر کنٹرول کیا ہے, پانی کی کھپت کو 90% کم کر دیا ہے. اسرائیل نے ڈرپ اریگیشن کو انٹروڈیوس کروایا ہے. میو نیوٹرینٹس کہ جو مٹی سے حاصل ہوتے ہیں وہ سنگاپور نے براہ راست کسی اور مٹیریل میں, جیسے خود میں نے اپنے یہ سالومیٹر کے اپنے فارم پہ ہائیڈروپونک ٹماٹر اگائے اور اس کو سائلس فارمنگ کہتے ہیں. یہ ٹیکنالوجی اسرائیل کی ہے. اور 2 کنال رقبے پر میں نے لوہے کے سٹینڈ لگائے ہیں اور ان کے اندر کوکو پیٹ جو ناریل کی چھال ہوتی ہے یہ سری لنکا سے آتی ہے, اور اس کے اندر نیوٹرینٹس ڈال کر ایک پودا, اور یہ میں نے انڈیا اور اسرائیل میں پہلے دیکھا, پھر یہاں اس کے ماہرین سے خود رابطہ کیا. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ ایک امکان تھا, اللہ تعالیٰ نے اس میں ابتدائی کامیابی دے دی ہے. نیوٹرینٹس جو ہیں وہ اوپر سے ڈالے. عام پودا 4 سے 6 فٹ کی ہائٹ کا ہوتا ہے, یہ 25 فٹ تک جاتا ہے, اور اس کا کوئی موسم نہیں ہے, یہ کنٹرولڈ ہے. ہوتا ہے کہ شملہ مرچ کا کلر کیا ہونا چاہیے, کھیرے کا سائز کیا ہونا چاہیے. جاپان طے کرتا ہے ورٹیکل گارڈننگ کے اندر کہ چوکور تربوز کیسے بنایا جاتا ہے. سیڈ لیس لیمن پاکستان کے اندر انٹروڈیوس ہونا شروع ہو گیا ہے. تو اس لیے ایک طرف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر بہت بڑا بحران آیا ہوا ہے, لیکن میں یہ کہوں گا کہ بحیثیت مسلمان ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اسلام پاسٹ نہیں ہے, پاسٹ نہیں ہے. میں نے ایک زمانے تک ماضی کے واقعات کو بنیاد بنا کر بہت سے لوگوں پر سحر طاری کرنے کی کوشش کی ہے, اور بہت سارے لوگ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں ایک مقرر ہوں, لیکن میں نے اسے چھوڑا ہے. میرے ذہن میں اللہ پاک نے یہ بات ڈالی ہے کہ اسلام فیوچرسٹک ہے اور اس کی آخرت نہیں بنتی جس کی دنیا نہ سنورے. ہمیں حدود اللہ کا خیال رکھنا ہے, اور ایسا ہونا چاہیے کہ ایگریکلچر کے اندر, جیسے یاد رکھیں آپ 60 کی دہائی کا مطالعہ کریں تو پاکستان ایک رول ماڈل تھا. کوریا نے ہمارے منصوبے سے فائدہ اٹھایا. یہ ایئر لائن کے معاملے میں ہماری ایئر لائن نے چائنا والوں کو اور UAE والوں کو گائیڈ کیا. ایگریکلچر کا پوٹینشل تو پاکستان میں اس سے کہیں زیادہ ہے. اب ایک طرف تو میں مجبور ہوں سنگاپور, اسرائیل اور امریکہ اور یورپ اور انڈیا کی مثالیں دینے کے لیے, لیکن دوسری طرف دل یہ چاہتا ہے کہ 10 سالوں کے اندر ہم ایسا کچھ کریں اور حکومت کی طرف نہ دیکھیں. یہ زبردست معاشرہ ہے. جب کوئی چیز طے ہو جاتی ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً یہ کامیاب ہو گیا ہے, تو جیسے آڑو, جیسے آم, جیسے ابھی گندم کی میں نے مثال دی ہے. ابھی رات میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے صوبے میں لکی مروت میں کوئی صاحب ہیں اور انہوں نے بایوفلاک ٹیکنالوجی اس پہ مچھلیاں پالنی شروع کی ہے.
1 एकड़ की पैदावार उन्होंने कोई 1.5 मरले के एक तालाब से लेनी शुरू, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन दे रहे हैं और उस पे कॉस्ट बहुत कम है। मैं आज के इस सेशन में इस टेंशन से भी सुनने वालों को और खासकर यूथ को निकालना चाहता हूं कि जब आप इंडस्ट्री की बात करते हैं, जब आप कॉर्पोरेट सेक्टर और बिजनेस की बात करते हैं, वहां इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। निस्बतन एग्रीकल्चर के अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट आज भी नहीं चाहिए या मेहनत चाहिए। हाँ, अगर मैं ये चाहूं कि पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के तौर पर मेरी गाड़ी भी एयर कंडीशन है, मेरा दफ्तर भी एयर कंडीशन है, मेरे घर में भी एसी लगा हुआ है और मेरे कपड़े भी मैले ना हो, तो याद रखें, नामी कोई बगैर मुशक्कत नहीं हुआ, नामी कोई बगैर मुशक्कत नहीं हुआ, 100 बार जब अकीक कटा तब नगी हुआ। तो मेहनत तो करनी पड़ती है, लिहाजा मेहनत जो है वो हमारे दीन की एक बुनियादी वैल्यू है और हमने दुआएं कर करके और दुआओं के नाम पर बड़े बड़े हजूम इकट्ठे कर करके मेहनत का पैगाम भी अल्लाह की तरफ लुटा दिया है और हम जो है बैठे बैठे बस स्टेक लगा कर खाया पिया और दुआ की कि या अल्लाह यूरोप वालों की तोपों में, इसराइल की तोपों में कीड़े पड़ जाएं और देखते ही देखते ये हो जाए। फिर दीवारों पर लिख दिया गया है कि वो तमन्ना ही क्या जो पूरी ना हो और कामयाबी के इतने गुर। ये क्या है? अब स्कूल में जो अच्छा टीचर है वो अंग्रेजी में क्या सिखाता है कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। लिहाजा याद रखें, इस वक्त मैं मुख्तसरन आपको बता रहा हूं, कम से कम मैं एक टीचर और यूनिवर्सिटी का टीचर होने के बावजूद, शहरी जिंदगी का मेंबर होने के बावजूद कम से कम 50 ऐसे वेंचर बता सकता हूं कि अगर कोई बंदा मेहनत करे तो उसके पास अपनी जमीन नहीं है तो तब भी वो मुनाफा बख्श एग्रीकल्चर इकोनॉमी का हिस्सा बन सकता है। बहुत कम ठेके पे जमीन पाकिस्तान में मिल जाती है। आप सफर करते हुए सड़कों पर नहीं देखते कि कई किलोमीटर तक बेआबाद जमीनें हैं और कोई उनका वली वारिस नहीं है। और वहां सिर्फ ये R&D करने की जरूरत है ना कि अगर यहाँ गंदम नहीं हो रही तो हो सकता है चावल अच्छा होता, और अगर चावल अच्छा नहीं हो सकता मकई अच्छी होती हो सकता है यहाँ चारा अच्छा होता हो, ये फल नहीं होता तो वो फल अच्छा होता हो। तो मैंने एक बी प्लान सुजेस्ट किया है। पहला प्लान तो ये है कि अल्लाह करे दयानतदार क़यादत आए और हमारे इदारे काम करें, जो प्रोफेशनल हैं वो अपनी नौकरी के गिर्द न घूमें। बड़े बड़े नाम हैं रिसर्च के अंदर और वो अवार्ड भी लेते हैं। मैं अपनी बिरादरी की बात कर रहा हूँ। एग्रीकल्चर साइंस का पंजाब यूनिवर्सिटी का शोबा भी बहुत रोब वाला है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है वो फैसलाबाद में बड़ी नामी ग्रामी है। एरिड यूनिवर्सिटी मरी रोड रावलपिंडी में भी बहुत टाइयां लगा के हमारे काबिल एहतराम असातिज़ा वहां बैठे हुए हैं, लेकिन उनके हाथों पर अगर वो मेहनत नहीं करेंगे तो पाकिस्तान की एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी का खून है। और हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे कि जमीन में खजाने छुपे हुए हैं और अल्लाह का पैगाम कुरान जा बजा उनके नजारे बयान कर रहा है। मतलब मैं ये कहूंगा कि आप सिर्फ सूरह रहमान ही को पढ़ लें, जिसको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ये कुरान की दुल्हन है। दुल्हन किस वजह से कहा है कि जैसे दुल्हन की सजावट होती है, वो आंखों को लुभाती है, दिलों को खीरा करती है और उसका मंजर खूबसूरत होता है, ऐसे ही अल्लाह ने मनाजर से सजा कर इस सूरत को पेश किया नेमतों की, और उनमें एग्रीकल्चर की कितनी है सिर्फ उसी सूरत में, तो आप हैरान रह जाएंगे। तो इस तरह से मेरा ख्याल है कि मोटिवेशन लेवल, हमारा मसला याद रखें ना इन्वेस्टमेंट का है, ना मैन पावर का है, ना मैं कहूंगा लीडरशिप और करप्शन का है। इस वक्त नंबर 1 मसला, अगर आपने मेरा यहाँ तारुफ भी करवाया कि मैं सोशल साइंस का टीचर हूँ, तो मेरी हम्बल सबमिशन में नंबर 1 मसला हमारा जो है वो मोरल का है। पूरी कौम जब हाथ पांव छोड़कर बैठ जाए और कहे कुछ नहीं हो सकता, और ऊपर से दीन सिखाने वाले भी उसे कहें कि तुम हकीर हो, खाकसार हो, आखरुल इबाद हो और अपने हिस्से का काम अल्लाह के जिम्मे लगाते जाओ, तो हमें तो यही पढ़ाया जाता है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। मोरल बनाना चाहिए। यहां मैं चार्ल्स डी गॉल का एक जुमला शेयर करना चाहूंगा कि चार्ल्स डी गॉल जो है ये फ्रांस का हीरो है और पेरिस का जो बड़ा एयरपोर्ट है उसका नाम ही चार्ल्स डी गॉल से
फ्रांस की बहुत ज्यादा दुश्मनी रही है बरतानिया के साथ, अभी भी पूरी दोस्ती नहीं है, लेकिन जब एक जंग में बरतानिया ने पेरिस शहर की ईंट से ईंट बजाकर रख दी और शहर खंडर बनने लगा, तो चार्ल्स डी गॉल फ्रांसीसियों को लीड कर रहा था, तो शहर के नोटेबल चार्ल्स के पास गए और उन्होंने जाके ये कहा कि चार्ल्स, अब लुटने के लिए कुछ नहीं रह गया, सारा शहर बर्बाद हो गया, अब हथियार फेंक दो। तो चार्ल्स ने जो जुमला कहा, हम भी उसके मोहताज हैं। उसने ये कहा कि शहर के लोगों, अगर शहर बर्बाद हो गया, गिर गया, दोबारा तामीर हो जाएगा, मेरी कौम गिर गई तो दोबारा नहीं उठ सकेगी, इसलिए कौम को उठाने की जरूरत है। और हम हर एतबार से अल्लाह के फजल करम से बेहतर सूरत में पाकिस्तान में एक बुझे हुए चेहरे वाला, बीमार ज़हनियत वाला दानश्वर वो है जो अपने हर टॉक शो और आर्टिकल में कहता है कि पाकिस्तान में एनर्जी और वाटर का बोरान आ रहा है। ठीक है, प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, लेकिन दूसरे देखिए कि पिछले 4-5 सालों से मई के महीने को उर्दू अदब में आप तलाश करें तो मई लू मशहूर थी, वो लू किधर चली गई है? कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, और मई में इतनी बारिशें, अभी मई एंड हो रहा है और डैम पानी से भरे हुए हैं। अब हमारे पास वाटर मैनेजमेंट का महकमा है, उसे काम करना चाहिए, वो नहीं करता। तो वाटर हार्वेस्ट के नाम से इंडिया के तो अदाकारों ने भी एनजीओ बनाई है। ये एक अदाकार है आमिर खान, पानी फाउंडेशन के नाम से उसकी है, उसने सहराओं के अंदर क्या किया। और मैं इस जनवरी में भावलपुर गया था और मेरे जाने का तरीका फार्मिंग के लिए मुझे इतना चस्का है कि मैं बहुत सारे काम छोड़कर चला जाता हूँ। और दरावड़ फोर्ट चुलिस्तान के अंदर है और मैं कोई 7 साल के अरसे के बाद गया, तो वुड यू बिलीव कि वहां लोगों ने सेल्फ एफर्ट से पॉन्ड्स बनाकर पानी जमा करके बारिश का और पानी दूर से लाकर ड्रिप इरिगेशन के जरिए किन्नू उगाया हुआ है। और मैं जरा भी मुबालगा नहीं कर रहा कि सहरा जो है, पाकिस्तान की मिसाल दे रहा हूँ, 70% लहलाते खेतों और बागात में तब्दील हो गया। अभी मैंने और बहुत सारी मिसालें दी हैं, इसलिए इनको अंदर मोरल डेवलप करने की जरूरत है। अभी मैं एक और मिसाल आपको देता हूँ। आमर हयात, आगे इनकी कास्ट क्या है वो मैं जरा भूल रहा हूँ, ये एक प्रोग्रेसिव फार्मर है, इसका ताल्लुक पाकपतन से है। उसका एक आर्टिकल मैंने पढ़ा, इट वॉज रियली फैसिनेटिंग। उसका टाइटल ही इतना अच्छा था, टाइटल ये था कि पाकिस्तान नीड्स यंग फार्मर्स, पाकिस्तान नीड्स यंग फार्मर्स। आगे जो कुछ उसने लिखा तो वो पाकिस्तान के 100 साल की खुशहाली का पैगाम था। मतलब एक बात उसने ये लिखी कि जबरदस्त नेचुरल रिसोर्सेज है पाकिस्तान के अंदर, हर तरह की जमीन है, पानी को मैनेज किया जा सकता है, इसके ज़िया को रोका जा सकता है, कम पानी से ज्यादा पैदावार ली जा सकती है। ये लिखने के बाद उसने ये कहा कि पाकिस्तान का डायलेमा यानी अलमिया ये है कि जो मेहनत करने वाली हमारी फार्मिंग की नस्ल थी उसके हाथ में स्टिक आ गई है और नई नस्ल जो है वो मुल्क में रहना नहीं चाहती। ये प्रॉब्लम है। लेकिन आगे उसने ये कहा कि अब पुरानी कन्वेंशनल फार्मिंग पॉसिबल नहीं है, जदीद मशीनरी है और नॉलेज की कोई बाउंड्री नहीं है। याद रखें, ये जिस एप्लीकेशन के साथ मैं और आप बात कर रहे हैं, ये काफरों ने हमें आपस में मिलाने के लिए इजाद की है। मैं तो उन्हें जानता नहीं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता। आप कहाँ बैठे हुए हैं, कौन हमें कहाँ सुन रहा है। अभी 4 दिन पहले मैं एक सेशन में था थिंक पाकिस्तान का, गालिबन आप भी उसमें आए थे, तो कोई 15 मुल्कों से लोग उसमें शरीक थे और एग्रीकल्चर के एस्पेक्ट पर उसमें बात भी हुई। तो इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है। तो वो आर्टिकल का मैं हवाला दे रहा हूँ, कहा कि अगर ठीक तरीके से पाकिस्तान की यूथ को फार्मिंग करवाई जाए तो याद रखें यूरोप और अमेरिका और डेवलप्ड कंट्रीज के पास नंबर 1 तो ये लैंड ही नहीं, इतने मौसम नहीं है। दूसरा वो ये कह रहे हैं उनके पास यूथ नहीं है। तीसरा वो यूथ जहाज है। अगर आप मेरी बात को एंजॉय करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं जहाज का मतलब क्या होता है, कि वो लायल नहीं है अपनी फैमिली के साथ और वो ड्रग्स पे लगी हुई है। और हमारे बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, इनकी शिकायतें करने वाले तो बहुत प्रोफेसर हैं, लेकिन अभी इत्तेकाफ में इस साल भी देखें नौजवानों की तादाद इस क्राइसिस के बावजूद ज्यादा है
اور ہمارے بچے اپنی فیملی سے ان کے ٹائز سٹرانگ ہیں, صرف ان کو سمت دینے کی ضرورت ہے. اور آنے والے 100 سال کے اندر یاد رکھیں یورپ کو خاص طور پہ آبادی کی تھریٹ ہے. اور یہ جو ہمارا ویزا بند کر دیتے تھے اور پابندیاں لگاتے تھے, ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ پابندیاں اٹھاؤ, پھر نرم بھی خود ہی کر دیتے ہیں. کیوں؟ وہ اپنی جہاز اور آوارہ نوجوان نسل سے مایوس ہیں. اور یہ کلرڈ نیشنز جن کو کبھی وہ دہشت گرد کہتے ہیں, جن کو کبھی فیل ریاست کہتے ہیں, ان کو ویزے پھر دے کیوں دیتے ہیں, ان کو لیگل کیوں کرتے ہیں؟ اور آپ یہ عجیب ان کے تضادات دیکھیں. اور یاد رکھیں اگر ٹھیک طریقے سے اسرائیل, انڈیا اور ان کے سنگاپور کے مقابلے میں جو پروگریسو فارمنگ ہے, جو مشینری ہے, جو ٹیکنالوجی کا یوز ہے, اسے استعمال کر کے اگر ہم اچھی مثالیں قائم کر لیں تو مجھے یہ یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ہو جانا ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو بیمار ذہن ہے وہ اس بات کو نہیں سمجھ سکتا. اللہ کا ہمارے اوپر کرم ہے. تو I do believe in the power of Allah subhanahu wa ta'ala. ایسا ہو جانا ہے کہ پاکستان لیڈ کرے گا اور یہاں کے لوگ ملک سے باہر نہیں جانا چاہیں گے. ویسے ہی اب کیوں جائیں گے کہ ایئر لائنیں بند ہو گئی ہیں اور جو شرح موت ہے, اور جیسے یہ all that glitters is not gold, جس طرح معاشرے نے, ہمارے معاشرے نے اس پینڈیمک میں ایک دوسرے کو سنبھالا ہے, اس کی مثال آسانی سے نہیں ملتی دوسرے ملکوں کے اندر. آپ یہ دیکھیں کہ ہم بہت ڈرے ہوئے تھے, بدحواس تھے. لہٰذا آنے والے دنوں کے اندر ہماری جو ایگریکلچر ہے, اس میں آپ کو یہ بھی کہوں کہ 2 انڈیکیٹرز ہوتے ہیں ایگریکلچر کے اعتبار سے, کہ اگر آپ پراسپیرٹی اور برائٹ فیوچر کو دیکھنا چاہتے ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ کس ریجن میں ویدر کنڈیشن کیسی ہے, کتنے موسم ہیں. آپ لسٹ بنائیں, دنیا بھر کے پاس جتنے موسم ہیں تو ان میں سے سارے کے سارے ہمارے پاس ہیں. دنیا کے اکثر ممالک کے پاس گرمی نہیں ہے, سردی ہے. جن کے پاس گرمی ہے ان کے پاس سردی نہیں ہے. کہیں سارا سال رینی سیزن رہتا ہے, اور فلی ڈیزرٹ ہیں کئی ملک. لیکن ہمارے ہاں کیا ہے, ہمارے ہاں اتنی ویرائٹی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. ایک آدھ موسم ہمارے پاس جو ہے وہ زائد ہی ہے, وہ فلموں والے جو بتاتے رہتے ہیں پیار وغیرہ کا موسم, ورنہ اتنے موسم ہیں ہمارے پاس الحمدللہ. ہر موسم سے وابستہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی. پھر زمین کی جیولوجیکل پوزیشن بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. ڈیزرٹ ہے تو ڈیزرٹ جو ہے وہ صرف اسی سے متعلق ہربز وغیرہ وہاں پلانٹیشن ہو سکتی ہے. اور اسی طرح جہاں زرعی میدان کا علاقہ ہے وہاں وہی ہوگا. پہاڑی علاقوں کی اپنی چیزیں ہوتی ہیں, اور اسی طرح سے ماؤنٹین ایریا ہوتا ہے. تو پاکستان کے اندر ہر طرح کی زمین ہے, سمپلی کوآرڈینیشن کی ضرورت ہے. اور میں نے ساری گفتگو میں آپ کو یہ بات عرض کرنے کی کوشش کی ہے کہ مختلف واکس آف لائف میں کوآرڈینیشن پیدا کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے. اور ریاست یہ ذمہ داری اگر پوری نہیں کر پائی تو ہمارا معاشرہ ریاست کا محتاج نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کون سی مسجد ریاست بناتی ہے, لوگ خود بناتے ہیں. اور آپ نے کبھی دیکھا ہے, آپ بنیر کے ہیں, کوئی یہاں فیصل آباد کا بیٹھا ہوا, کوئی ملتان میں بیٹھا ہوا ہے, تو میں یہ کہوں گا کہ آپ 22 کروڑ میں سے وہ فرد تلاش کریں کہ جو مسجد کے لیے پیسے دیتا ہو اور اس کے بعد مولوی صاحب پہ چڑھ دوڑتا ہو, غصہ کرتا ہو کہ 10 منٹ سے میں نے 500 روپیہ بھیجا ہے, اعلان ہی نہیں ہوا. اتنا ونڈرفل سٹرانگ سوشل فیبرک ہے کہ جو بھی پیسے دیتا ہے مسجد کے لیے وہ کیا کہتا ہے کہ اللہ کے لیے, یہ وہ جانتا ہے. اب خطیب صاحب کو اور فتوے باز مولوی صاحب کو یہ بات سمجھ نہ آئے, وہ لوگوں کو ذلیل کرتے رہے کافر کافر کہہ کے, اور لوگ گھبرا کر واش روم میں جائیں, وہاں بھی لکھا ہو کہ فلانا کافر ہے, وہ باہر نکلے گا جڑا نہ منے وہ بھی کافر ہے. یہ کیا اسٹوپڈیٹی ہے. توحید کے ساتھ جڑا ہوا معاشرہ ہے اور اتنا سٹرانگ سوشل فیبرک ہے کہ بڑے بڑی آرگنائزیشنز کے تو نام آ رہے ہیں, لیکن ایک بستی بھی ایسی نہیں, ایک بستی بھی ایسی نہیں ہے اس ارض پاک کے اندر کہ جہاں لوگ اپنے دائیں بائیں کے لوگوں کا خیال نہ رکھیں خاموشی سے, اور اپنا نام نہیں چاہتے. یتیم کے لیے بڑی ترغیب ہے. اور میں اس بات کو دہرانا چاہوں گا کہ ڈاکٹر مانگڑ صاحب نے لاسٹ ٹائم جو تعاون فاؤنڈیشن میں بات کی ہے, ایسے اداروں کے ساتھ چلنا چاہیے. الخدمت ہمارا ادارہ ہے, اس کے ساتھ چلنا چاہیے. غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ ہے, اہدی صاحب کا ادارہ ہے, ریڈ فاؤنڈیشن ہے,
मतलब जो भी है, लेकिन बहुत सारे जिनके हम नाम नहीं जानते, आपको सिर्फ ये स्टोरी नहीं मिलेगी कि फलां खानदान और फलां बस्ती में यतीम के साथ उसके चचा या भाई ने ज्यादती की, ये स्टोरी मिल सकती है, लेकिन यू वुड नॉट फाइंड इवन ए सिंगल ऑर्फन हु इज अनअटेंडेड। किसी एक ने ज्यादती की है, उसको संभालने वाले ज्यादा है। लिहाजा मैं आपके इस प्रोग्राम में आया हूं तो फराज का ये शेर पढ़ता हूं कि शिकवे जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवे जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। अपने हिस्से का काम करना चाहिए। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, उम्मीद है कि जो आपने एक बेस लाइन सेट की है सुनने वालों के लिए, उससे काफ़ी लोग मेरे समेत तो मोटिवेट हुए हैं कि ये काम बहुत ज़रूरी है और करना है। अब बताने की ज़रूरत यह है कि वो कौन से शोबे हैं कि जिस पे काम करने की ज़रूरत है पाकिस्तान के हवाले से और उसकी मार्केट है, तो इस हवाले से जी थोड़ी रहनुमाई कीजिए। जी पहले तो मैं मोटिवेशन करता हूं, इस पे बिलीव करता हूं, लेकिन इससे डरता भी हूं। पाकिस्तान में मोटिवेशन बहुत फैली हुई है, इस हद तक फैली हुई है कि मुझे बड़ा मजा आया जब ये कोरोना वायरस फैलना शुरू हुआ। तो अभी पाकिस्तान में मरीजों की तादाद जो है वो 1000 से कम थी। तो एक पोस्ट मुझे पढ़ने को मिली जिसमें लिखा हुआ था कि 10 लाख मुआलिज जो है पाकिस्तान में सामने आ गए जो कोरोना वायरस का इलाज कर सकते हैं। और अल्लाह भला करे, काफिरों को उन्होंने यूट्यूब दी है और उस पे किसी को मूली मिली है, किसी को गाजर मिली है, किसी को घास का कहवा मिला है, वो हर बीमारी का इलाज कर और दावे कर रहे हैं। लिहाजा बराए करम मेरी मोटिवेशन को ऑन ग्राउंड समझा जाए। मैं वेग बातों से डरता हूं और माजी में मुझसे ये गलतियां हुई भी है, मैं उससे पनाह मांगता हूं। और मैं ये नहीं कहना चाहता कि ऐसा कोई दम वजूद में आ गया है कि फूंक मारेंगे तो पाकिस्तान ऊपर चला जाएगा, या ऐसा कोई तवीज है कि जो आप अपनी सांस के चूल्हे में रखेंगे तो वो सीधी हो जाएगी। ऐसे नहीं होना। God helps those who help themselves. So your question is very valid कि मेजरेबल कुछ चीजें हों, वो क्या हो सकती हैं? मसलन फार्मिंग के अंदर याद रखें कि कम ही गौर किया गया है कि पंजाब जो बड़ा सूबा है, यहां मंगल और बुध को छोटे और बड़े गोश्त का नागा क्यों है? नागा नाजरीन इस वजह से है कि गोश्त की शॉर्टेज है। और हमारे यहाँ हदीस में और रसूल सल्लम की सीरत में और अंबिया के तज़किरों में ये बात है कि बकरी पालना सुन्नत भी है और इससे बरकत भी है। और अगर इसी प्रोग्राम की वसात से मेरे साथ रब्ता किया जाए तो मैं बहुत सारे गोट फार्मिंग वाले ग्रुप आपको फेसबुक पे मिले, मैं ही बता सकता हूँ कि जो चंद हजार रुपए की बकरियों से 1 लाख से कम के साथ शुरू होते हैं और बकरी की प्रोडक्शन इतनी ज्यादा, हाँ, जो सिक मैन ऑफ द सोसाइटी है और जिसका मुंह ही ऐसा है जिसे देख के बंदा कहता है इधर उधर हो जाए, इसे पश्तो में तो मुझे पता, लेकिन पंजाबी में इसको चिब्बा कहते हैं। चिब्बा, अगर पंजाब वाले समझना चाहते, चिब्बा वो होता है जो 47 में मुस्कुराया था, फिर उसने मुस्कुराना नहीं है। और ऐसी औरत को कहते हैं फप्पे फुटन, जिसे देख के लोग आगे पीछे हो जाते हैं, अच्छी बात ही नहीं करनी, उससे बचे। चंद हजार की बकरियां आप लें तो बकरी 1 से 4 बच्चे देती है। और ऐसे लोग ऑन ग्राउंड मौजूद हैं हर बस्ती में आपके दाएं पाएं जो मेहनत करते हैं। अब इसमें जाहिर है जिस बच्चे ने बीए कर लिए वो बकरियां चराना या एफए वाले के लिए कैसे पॉसिबल है, लेकिन जो वो चाहता है वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मोस्टली जो बीए पास करके हमारे पास यूनिवर्सिटी में आए, में उर्दू या अंग्रेजी में एक सफा नहीं लिख सकते और उन्होंने बीए पता नहीं कैसे किया है। तो कुछ तो करना है, जो करना चाहते हैं उनके लिए मैं गोट फार्मिंग की बात कर रहा हूं, मैं फैटनिंग की बात कर रहा हूं कि जो 3 महीने भैंस के बच्चे को, कटड़े को और बछड़े को जो गाय का, ये खुद मैंने तजर्बा किया है, याद रखें। और 3 महीने के अंदर ये 20 से 30% प्रॉफिट दे देता है, साल इंतजार नहीं करना पड़ता। इसी तरह से बी फार्मिंग है, ये शहद की तैयारी, इसका यहाँ बहुत ज्यादा इम्कान है। इस तरह वैल्यू एडिशन पे मैंने पहले बात कर ली है। ठेके पे याद रखें, लोग मई के महीने में जब फसल उठा लेते हैं तो ठेकेदार तलाश करते फिर रहे होते हैं कि कोई ठेके पे ले ले, तो लोगों को मेहनत की आदत नहीं है और ठेके पे जमीनें मिल जाती हैं
اور پچھلے 10 سالوں میں پاکستان میں روڈ کا انفراسٹرکچر بہت بہتر ہوا ہے. یہ مت سوچے کہ یہ جگہ دور ہے. وہ جگہیں جو 4 گھنٹے کی مسافت پر تھیں وہ 2 گھنٹے اور 1.5 گھنٹے پر آ گئی. کل ہی میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ بنیر کتنی دیر میں جاتے ہو. میں پوچھتا رہتا ہوں. مجھے پتا ہے کہ لاہور سے اسلام آباد ہم جاتے تھے تو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ واپس اسی دن آ جائیں. اب بڑے آرام سے میٹنگ کر کے آ جاتے ہیں. آپ کو اپنی پلیس سے جگہ دور ذرا ملتی ہے اور سڑک ہے, موٹر سائیکل جا سکتی ہے تو وہاں کراپس لگ سکتی ہیں اور لیبر مل سکتی ہے. ہاں, ایک مائنڈ سیٹ اور چینج کرنے کی ضرورت ہے. پریکٹیکلی اگر آپ نے کچھ کرنا ہے, ویجز دینے میں جو جتنا زیادہ فراخ دلی کا مظاہرہ کرتا ہے اور اپنے ملازموں کو گالیاں نہیں دیتا ہے, عزت نفس دیتا ہے, تو میں ضرور کہوں گا کہ محبت فاتح عالم. ہمارے ہاں ایگریکلچر میں ایک بڑا پرابلم یہ ہے کہ خان اور چودھری اور بڑا لوگوں کو چارپائی پہ نہیں بیٹھنے دیتا, پورا نام نہیں بولتا, عزت نفس نہیں دیتا, محبت نہیں دیتا. جس کو محنت کرنا آ جائے اور جو محبت کے ساتھ لوگوں کے ساتھ معاملہ کر سکے تو اسے سمجھنا چاہیے کہ محبت تو گملے میں لگے ہوئے پودے کو دی جائے تو اس میں بھی پھول آتے ہیں اور خوشبو سے فضا کو معطر کر دیتا ہے. کتے کے ایک بچے کو یا یہ جو بلی کا پلا ہے اس کو کیا کہیں گے, چلو جو بھی کہہ لیں, بلونگا کہہ لیں, تو یہ جو ہے یہ اتنا مانوس ہو جاتا ہے, پرندے مانوس ہو جاتے ہیں. تو انسان ہے. اس لیے لیبر بھی شارٹ کٹ چاہتی ہے, وہ چاہتی ہے کہ لگی بندی سیلری ہمارے ہاتھ میں آئے. تو جب ایک فارمنگ کرنے والا فرد دیکھتا ہے کہ 10,000 سے زیادہ سیلری نہیں دی جا رہی تو وہ بڑا تیر مارتا ہے کہ 1,000 2,000 بڑھا دیتا ہے. نہیں, اسے 10,000 بڑھانے چاہیے, اس سے بھی زیادہ بڑھانے چاہیے. اللہ بھی خوش ہوتا ہے اور صحیح ویجز دی جائیں تو لوگ لائل بھی ہوتے ہیں, نتائج بھی ملتے ہیں. اب اس کی ایک تیسری مثال سن لیں. یہ جو میکڈونلڈ ہے یہ اب پاکستان کے تحصیل لیول کے شہروں میں بھی آنا شروع ہو گیا اور اس کی برانچز جو ہیں وہ لاکھوں کے اندر ہے, لاکھوں کے اندر. اور صرف کریڈیبل اتنا ہے, اس کی ساکھ اتنی ہے کہ صرف ایم لکھا ہوا ہوتا ہے تو اس سے پوری دنیا کے ہر کونے میں سمجھا جاتا ہے کہ میکڈونلڈ. اسی معاشرے سے وہ لیبر نہیں لیتا, امپلائی نہیں لیتا. ہم 10-12 ہزار دے رہے ہوتے ہیں, وہ دیتا ہے 40,000 50,000. اس کے نتیجے میں ہمارے ہی بچے بچیاں کتنے وفادار ہوتے ہیں. پردہ کرنے والی بچی وہاں جا کے صرف سکارف پہ گزارا کرتی ہے. اس کا کلچر, اس کی شناخت, اس کا دین اسے سکھاتا ہے کہ غیر محرم کے ساتھ آئی کانٹیکٹ نہیں کرنا. لیکن یاد رکھیں, جہاں لوگوں کو پیسے دیے جائیں وہی بچی آنے والوں کے ساتھ ایکسچینج آف سمائل کر رہی ہے, آئی کانٹیکٹ کر رہی ہے. میں کہیں دوسری طرف نہ نکل جاؤں, لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ فارمنگ کرنا چاہتے ہیں وہ انسانوں کی قدر کرنا سیکھیں. اور ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جرنی آف 1000 miles start from a step. 1000 میل کے سفر کا آغاز بھی ایک قدم سے ہوتا ہے. مڈل مین کی سٹوری جو ہے آپ لوگ اگر نیٹ سے پڑھیں گے یا سازہ سے پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جب یورپ میں انڈسٹریل ریولوشن آیا تھا تو مڈل مین کا کانسیپٹ اور زیادہ نمایاں ہوا اور مڈل مین کے پاس کوئی انویسٹمنٹ, اس کے پاس دماغ تھا اور اس کے پاس لپ سروس تھی. ہنرمند چیزیں بناتا تھا نا. موچی جو ہے وہ جوتے بنا رہا ہے. اس موچی نے ایک گاؤں میں پھرنے والے لڑکے کو کہا کہ یہ جوتے لو اور جا کے بیچ آیا کرو, 1 روپیہ جوڑا میں تمہیں دوں گا. اس طرح اس نے 20 وہ جوڑے اٹھائے بیچنا شروع کیے, لیکن وہ چونکہ گھوما پھرا, حرکت میں برکت ہے, اس نے کہا تو 40 بنا میں بیچ لوں گا. اس کو کہا میں 1 روپیہ اپنا لوں گا اور وہاں جا کے زیادہ پرائس پہ بیچا. اس کو نہیں بتایا اور پیسے اس کے پاس, جس کے پاس تھے ہی نہیں, اسکل بھی نہیں تھی. لیکن یہ مڈل مین تھا نا, ذہین آدمی تھا. اور 50 سال کے بعد یہ مڈل مین نہیں رہا, یہ مینیجر بن گیا. پھر اس نے جانا چھوڑ دیا, اس نے لڑکے 8 اٹھانے پہ آگے ہائر کرنے شروع کر دیا. یہ دماغ کا استعمال تھا. اور پھر یہ مڈل مین آگے جا کے ایم ڈی بنا اور آگے ایگزیکٹو ڈائریکٹر بنا. پھر ہو سکتا ہے کہیں پرائم منسٹر بن گیا ہو, کہیں پریزیڈنٹ بن گیا ہو. تو یاد رکھیں یہ تاریخ کا ایک پروسیس ہے. اس میں سوشیالوجی ہے, اس میں ہسٹری ہے, اس میں اکنامکس ہے, اس میں ایگریکلچر ہے. ہمارے کسان کو مارکیٹ کا نہیں پتا. آپ جو سبزی والے سے خرید رہے ہیں 60-70 روپے کلو, تو ستم ظریفی یہ ہے کہ جس کا پسینہ بہ رہا ہے, جو محنت کر رہا ہے, اس کو 10 روپے میں بیچنی پڑی ہے. بعض اوقات اس کو وہ گاہک بھی نہیں ملا. تو فارمنگ کے اندر اس اپرچونٹی کو استعمال کرنا. اور یاد رکھیں
بہت سارے مال ادھار اٹھائے جاتے ہیں. صرف آپ نے ایسا کردار اختیار کرنا ہے جو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کے اظہار سے بھی پہلے اختیار کیا ہے. آپ نے نہیں بتایا قرآن کیا ہے، توحید کیا ہے، نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے. پہلے کافروں کو بتایا کہ صادق کون ہوتا ہے، امین کون ہوتا ہے. جو یہ کر لے تو یاد رکھیں وہ لوگ جن کے پاس پیسہ ہے اس معاشرے کے اندر، وہ پیسہ لے کے پھر رہے ہیں کہ کہاں انویسٹ کریں. انہیں دیانتدار فرد نہیں ملتا، اور دیانتدار فرد محنت کرنے والا وہ پھر رہا ہے، اس کے پاس سرمایہ نہیں ہے. اور ان کے درمیان جو گلف ہے، اس گلف کو تقریروں سے اور واعظ سے اور تبلیغ سے آپ اور میں صرف تعلیم کے عمل سے اسے نہیں ختم کر سکتے. اس کے لیے سینگ از بلیونگ، ایسے وینچر چھوٹے چھوٹے وینچر، ان کی سٹڈی کرنی چاہیے. اور وہ اسرائیل کو میں نے دعوت دی ہے اپنے ناظرین کو، اسرائیل کو سٹڈی کریں، آپ انڈیا کو سٹڈی کریں، آپ سنگاپور کو سٹڈی کریں، وہاں کے NGO سیکٹر کو جو انڈیا کے اندر ہے اس کو سٹڈی کریں، اور پھر یہاں بھی سٹڈی کریں کہ ایک طرف عشرتیں ناچتی ہیں محلوں میں، جھونپڑوں میں نصیب سوتے ہیں. وہ فیوڈلزم ہے کہ جس کی زمینوں میں آج بھی ٹرین یا کار پوری رفتار سے داخل ہوتی ہے، 3 گھنٹے چلتی رہتی ہے، اسی جاگیردار کی زمین نہیں ختم ہوتی. میں انٹیریئر سندھ اور بلوچستان کی بات کر رہا ہوں، میں ساؤتھ پنجاب کی بات کر رہا ہوں، حتیٰ کہ وہ ٹرین ہی شرمندہ ہو کر اپنا رخ موڑ لیتی ہے. بے آباد زمینیں ہیں، بے آباد زمینیں. اور سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب اسلامی ریاست، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی ایک کتاب اسلام کا نظام اراضی، ایسی اور بہت ساری کتابیں، انہیں کو پڑھیں. صرف لوگوں کو کافر ثابت کرنا کافی نہیں ہے، پڑھیں آپ تو آپ کو پتہ چلے کہ اسلامک اسٹیٹ کا کانسیپٹ کیا ہے، کہ بے آباد زمینیں آباد کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے. جس کی ملکیت ہے وہ آباد نہ کرے تو اسلامی ریاست ضبط کر سکتی ہے. ذرا دوبارہ سن لیں، اسلام جاگیرداروں کا طرفدار نہیں ہے. زمین جس کو اللہ نے دی ہے اسی کی ہے، لیکن اس کی آباد کاری اس کی ذمہ داری ہے. اگر آباد نہیں کرتا، اسلامی ریاست کو مسلمان کو کہا اور علماء حل دیتے ہیں کہ وہ ضبط کر کے لوگوں میں تقسیم کی جائے. پھر حکومت کی اپنی زمینیں بے آباد پڑی ہوئی ہیں. اور یہ لو کاسٹ وینچرز کا شعبہ ہے ایگریکلچر. اس کے اندر محنت، اس کے اندر ویجیلنٹ رہنا، اور اس کے اندر ویژن چاہیے، اور پھر اسے پروگریسو بنانا، ٹیکنالوجی فرینڈلی ہونا. ابھی اس میں اتنے نئے آئیڈیاز آ چکے ہیں کہ فی ایکڑ پیداوار ہر کراپ میں، ہر ویجیٹیبل میں، ہر فروٹ میں بڑی ہے. پھر میں نے لائف سٹاک میں فش فارمنگ کا تجربہ میں نے خود کیا ہے، ٹماٹر کا بھی میں نے بتایا ہے، میں نے فیٹنگ کا تجربہ کیا ہے، گوٹ فارمنگ اس وقت میں کر رہا ہوں، برڈز فارمنگ ہے. اور یاد رکھیں یہ جو دیسی مرغی ہے اس کا گوشت جو ہے وہ بہت زیادہ اس کی ڈیمانڈ ہے، ملتا نہیں ہے، اس کے ایگز نہیں ملتے. اور گھر کی چھت پہ اس کی زمین بھی نہیں چاہیے، گھر کی چھت پر یہ جو ہے 6,000 سے 20,000 روپے میں شروع ہو جاتا. ہاں لیکن جس کا ویژن ہوگا وہ شروع کرے گا. اور جو یہ چاہتا ہے کہ فوراً راتوں رات، یہ جو کمبختوں نے پروگرام شروع کیا ہوا ہے، ہم گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ مشکل سے چنے کی دال کھا رہے ہوتے ہیں، اوپر سے پروگرام آ جاتا ہے آپ بھی بنے کروڑ پتی، آپ بھی بنے کروڑ پتی. تو وہ انڈسٹ کریٹ کرتے ہیں، کرائمز کریٹ کرتے ہیں. ان سے بچیں، شارٹ کٹ کی طرف نہ جائیں. آپ 20,000 روپے کی مرغیاں لیں، یاد رکھیں، اور انڈے بیچیں. اور یہ عمران خان بیچارہ جو ہے نا، وہ تو خود اپنا مذاق بنتا رہتا ہے، جس طرح سے وہ باتیں کہ انڈوں والی بات اس نے کی، مرغیوں والے کی، لیکن اس کے اندر کچھ نہ کچھ سچائی تھی. اور ہمارے دیہات کے اندر ایسی خواتین موجود ہیں، ایسے بچے اور بچیاں موجود ہیں، ہر گاؤں میں ملے میں شرط لگاتا ہوں کہ جو اپنے سرکل اس سے چلاتے ہیں. فرانس اور جرمنی کی گورنمنٹ نے پچھلے چند سالوں سے جو ان کی کارپوریشن ہے، بلدیہ ہے شہر کی، یہ پابندی لگائی ہے کہ ہر اس گھر کو وہ جرمانہ کریں گے. بعض کاسموپولیٹن سٹیز میں جرمانہ کریں گے جس کی چھت پر سولر پینل نہیں ہو، یا وہ اپنے چھت پر روف ٹاپ گارڈننگ کریں گے. روف ٹاپ گارڈننگ جسٹ آپ یوٹیوب میں ڈالیے تو آپ یہ دیکھیے کہ جن ملکوں میں جانے کے لیے ہمارے بچے آہیں بڑھتے رہتے ہیں، بعض اوقات تو اتنی ان کی بتی جو ہے بجھی ہوئی ہوتی ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو پیدا ہی غلط جگہ پہ ہوں گے، ہمیں تو وہاں پیدا ہونا چاہیے، اتنے اس کے گلیمر سے متاثر.
لیکن دیکھیں تو صحیح کہ یہ سب کچھ وہاں بغیر محنت کے ہوا ہے. آپ روف ٹاپ گارڈننگ لکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ ڈیولپڈ کنٹریز کی چھتوں پر اتنے خوبصورت لانس ہیں, اور یہ سب کچھ یہاں ہو سکتا ہے. آپ جو ہے چند مرلے زمین کے اندر وہ پودے اگا سکتے ہیں. وہ پودے, یہ کرافٹنگ نیٹ آپ کو بتا دے گا. ایک پودا لائیں, اس کی کلمیں تیار کریں, بیج تیار کریں, اور نرسری والے آپ سے لیں گے. ہاں, جس ریٹ پہ وہ بیچتے ہیں اس پہ نہیں لیں گے, لیکن آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں. اب یہ جی ایک نیگلیکٹڈ شعبہ ہے, اور اس میں فوراً لگی بندی انکم نہیں ہوتی. اس میں چند مہینے لگتے, میں چند سالوں کی بات نہیں کر رہا, لیکن جو سٹارٹ لے لیتا ہے تو یاد رکھیں امکانات کی ایک وسیع دنیا موجود ہے. اور آنے والے سال پاکستان کے نالج اکانومی کے ہیں, اور ایگریکلچر, ٹیکنالوجی اور انڈسٹری کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا. جی جناب. ڈاکٹر صاحب, یہ آپ نے بڑی اچھی ایگزامپلز دی. چھوٹے کاروبار جو بہت کم انویسٹمنٹ سے سٹارٹ ہو سکتی ہے, لیکن جن کنٹریز کی آپ نے ایگزامپل دی, اسرائیل, انڈیا, سنگاپور, وہاں کی جو گورنمنٹس ہے ان کی پالیسیز کی وجہ سے, اور جو انہوں نے اپنے فارمرز کو فیسیلیٹیٹ کیا, اس کے نتیجے میں وہاں پہ یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. یہاں پہ ہمارے ایک آڈینس نے تو یہ کمنٹ کیا ہے کہ آپ کو ایگریکلچر منسٹر بنا دیا جائے, تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے اس پہ بھی. لیکن پاکستان کے اندر جو پالیسیز ہے گورنمنٹ کی ایگریکلچر کے حوالے سے, اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, ایک تو میں داد دیتا ہوں, بہت ہی ذہین فرد ہے جس نے میری ہڈن صلاحیت کو پہچانا ہے, لیکن میری کچھ ایسی مصروفیات ہیں کہ فی الوقت میں اس عہدے کو قبول نہیں کرتا. آپ سیریس نہ ہو. بہت بہت شکریہ. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر میں نے بار بار آپ لوگوں کو ریئلسٹک بنانے کے لیے, حقیقت پسندانہ کے لیے کہا کہ اپنے طور پر بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے. ایک تو یہ کہا, لیکن یہ سمجھنا کہ گورنمنٹ سائڈ پہ ہمارے ہاں کچھ نہیں ہو, یہ صحیح نہیں ہے. مثلا میں نے آلو کی مثال دی, تو آلو کے اندر پاکستان آگے گیا ہے. پاکستان کے اندر بعض چیزیں بہت اچھی ہوئی ہیں, جیسے میں نے سٹرس کی مثال دی ہے, اس میں حکومتی اداروں کا بھی دخل ہے, اس سے سبسڈری مل رہی ہے. مثلا جو بعض اضلاع ہیں کہ جہاں کوئی ڈرپ اریگیشن پر فارمر جاتا ہے, ہمارے ہاں لوگوں کو بتایا نہیں جاتا, تو اس کو حکومت جو کاسٹ ہے اس میں حکومت اس کو حصہ دیتی ہے. اسی طرح کنولا اور سرسوں سے ایڈیبل آئل بنتا ہے, اور پاکستان 70% یہ تیل باہر سے لیتا ہے, اور سرسوں ہر طرح کی زمین میں اگ جاتی ہے. اور جو وہ اگاتے ہیں انہیں غالباً if I am not mistaken 5,000 روپے فی ایکڑ حکومت کی طرف سے سبسڈی دی جاتی ہے. تو ایسی بہت ساری اسکیمیں موجود ہیں, ہمیں اسٹڈی کرنا چاہیے. بیسیکلی انیشیٹو نہیں ہے, حکومتی اہلکار اور جو ہمارے ذمہ دار ہیں وہ لوگوں کو موٹیویٹ نہیں کرتے. نمبر 1. یا میں ایک اور فیکٹر کا ضرور ذکر کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں جو اسلام پسند ہیں انہیں بھی اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ نے کسی خطیب صاحب کی 100 تقریریں جمعے کی نماز میں سنی ہیں, تو کوئی ہوگا جو یہ کہے گا کہ انہوں نے 100 میں سے ایک دفعہ بھی یہ کہا کہ اکنامک پاور بننا چاہیے, بلکہ وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے ماضی سے مثالیں لاتی ہیں کہ فلاں کے پاس کھانا نہیں تھا اس لیے اس نے صبر کیا, فلاں کے پاس کپڑے نہیں تھے, اور ایسی دعائیں سکھاتے رہتے ہیں جس سے کاروبار میں برکت ہو, دکان کھولیں یا نہ کھولیں, اور دین سارے کو گھیر کے مسلح پر لے جاتے ہیں. اس کی بڑی اہمیت ہے, لیکن محنت کے بغیر نہیں ہے. یاد رکھیں, اگر آپ بنیر میں اپنے کھیت میں نہ ہل چلائیں, نہ بیج ڈالیں, نہ پانی دیں, اور اوپر مسلح ڈال کر آیت کریمہ کا ورد کرتے رہیں اور کہیں کہ یا اللہ یا سندڑی عام ہو جائے, تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ایسے نہیں ہوگا. ایز یو سو شل یو ریپ. محنت کرنی پڑتی ہے. اس لیے دینی لحاظ سے لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے کافی ٹائم ہو گیا, میں رسول اللہ علیہ وسلم کا یہ روشن قول پیش کرتا ہوں. رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں ایک پودا ہو اور قیامت کا بگل بچ جائے, یعنی اتنی افراتفری ہو جائے, تو پودا لگا لینا. پھر کتنی حدیثیں ہیں جو ہمارے یہاں بیان نہیں کی جاتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے نخلستان میں سائے میں بیٹھنے کو ترجیح دی, آپ سفر پہ تھے اور فلاں درخت تھا وہاں پہ, اس کو آپ نے اپریشیٹ کیا ہے,
اور جتنے آداب بیان ہوئے ہیں مسلمانوں کے لیے کہ کسی دوسری قوم کے ساتھ مقابلہ ہو، آپ فتح حاصل کر لیں، تو جہاد کے آداب میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ایک کتاب الجہاد فی الاسلام، اس میں لکھا ہوا ہے، دیگر علماء نے لکھا ہے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ مسلمان فوجی درختوں کو نہیں کاٹ سکتے، فصلوں کو آگ نہیں لگا سکتے، اور قرآن سورہ رحمان کے علاوہ بھی ایسے خوبصورت مناظر سے بھرا پڑا، لیکن جو مذہبی قیادت ہے مسجد والے، ان کی باتوں کا اثر ہوتا ہے، انہیں اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ انفارچونیٹلی وہ علم کی فضیلت پر اکتفا کر لیتے ہیں، علم کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، لیکن علم تو عمل کے لیے ہوتا ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ کو اور ناظرین کو اور بھی کچھ کام ہوں گے، اگر کوئی بہت اہم سوال ہے۔ ایک سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں، جیسے ہم نے یوتھ کی بات کی کہ 65% ہماری جو پاپولیشن ہے وہ 30 یا 35 سے کم ہے، اسی طرح پاکستان کی جو پاپولیشن ہے اس میں 50% خواتین ہے، تو خواتین کا ظاہر نصف آبادی ہے، ان کا کیا رول ہو سکتا ہے اس پورے پروسیس کے اندر؟ اس میں پہلی بات تو میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ خواتین مردوں کے برابر ہیں، بعض معاملات میں مردوں سے آگے۔ اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا چاہیے کہ خواتین کو بالکل معقوم سمجھنا یہ صحیح نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے ہی نہیں، سب انسانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماڈل ہیں، اور آپ کی زندگی کے جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو پہلا جو روشن پہلو ہمارے سامنے آتا ہے وہ آپ کی پہلی بیوی مومنوں کی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تجارت کرنا ہے، اور وہ تجارت پارٹنرشپ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور گاہک کون تھے؟ کافر تھے۔ صرف اسی کو آپ بنیاد بنا لیں تو خواتین کا حصہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ماڈل ہے، اور تجارت للناس ہے، فار آل مین کائنڈ ہے، ایک انٹرنیشنل ایکسپوئر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے ملکوں میں تشریف لے گئے۔ اب پریکٹیکلی سپیکنگ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو اسلام حق دیتا ہے کہ خاوند کی جیب سے اگر خاتون تو تھوڑے سے پیسے نکال لے تو خاوند اس پر صبر کرے، لیکن خاوند کو حق نہیں دیتا کہ وہ عورت کی ملکیت اس سے لے لے، اس کا زیور ہے، اس کے میکوں نے پیسے دیے۔ اس لیے پوزیسونیس میں، مردوں کی پوزیسونیس میں دینی حدود کے اندر کمی نہیں آئے گی۔ اپنے ذاتی غصے اور غیرت کو وہ اسلام قرار نہ دے، اور ذوق کو اسلام قرار نہ دے۔ اسلام وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے۔ ہم مغرب کے عورت کے ماڈل سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، لیکن حدود اللہ کے اندر صحابیات نے بھی کام کیے ہیں اور انہوں نے اسسٹ کیا ہے، اور مسلمانوں کی تاریخ ایسے روشن واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ اور گھر کی چار دیواری کے اندر ہماری بچیاں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری خواتین اب بھی ایسی مثالیں ہیں، لیکن معاشرہ اس کے مخالف ہے، اور ہم مرد اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے۔ مثلا مرغیاں پالنا ہے، بکریاں پالنا ہے، چھت پہ سبزیاں اگانا ہے۔ آپ کچن گارڈن لکھیں فیس بک پر، آپ کو اتنے گروپس مل جائیں گے۔ فلاور کٹ کا بزنس ہے تو آپ کو اتنے آئیڈیاز ملیں گے کہ جس میں خواتین ایک تو بہت اچھا پارٹیسپیٹ بھی کر سکتی ہیں اور اپنی اکنامک کیپیسٹی بھی بڑھا سکتی ہیں، اور بڑھا بھی رہی ہیں۔ لیکن اوورآل میں نے جہاں سے سوال کا جواب شروع کیا ہے، ہم مرد جو ہیں اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے۔ پھر مائنڈ سیٹ اتنا الٹ ہو گیا ہے کہ غربت کی وجہ بعض عالمی حالات اور حکومتی اور ریاستی پالیسیاں نہیں ہیں، بلکہ ایک وجہ ہمارے سوشل ٹرینڈز بھی ہیں، کہ ہمارا ذہن یہ ہے کہ ایک نے کمانا ہے اور باقی سب نے اڑانا ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے، سب کو کام کرنا چاہیے اور حصہ لینا چاہیے۔ ابھی آنے والے سالوں میں آن لائن بزنس اور شفٹ ہو جائے گا۔ پچھلے 10 سالوں سے یاد رکھیں، یہ قاری حضرات جو ہیں لوگوں کو کم ہی ترغیب دیتے ہیں کہ معاشی طور پر اپ لفٹ ہوں، لیکن حافظ اور قاری بڑی تعداد میں ہمارے آن لائن ہونے سے پہلے پوری دنیا میں قرآن آن لائن پڑھا رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ان کی معیشت بہتر ہوتی ہے۔ پاکستان کے بہت سارے قاری امریکہ اور کینیڈا میں بچوں کو پڑھاتے ہیں، باہر آن لائن ٹیوشن پڑھانے والے لوگ موجود ہیں۔ اسی طرح سے اب آپ یہ دیکھیں گے کہ آنے والے سالوں میں خواتین کے لیے بڑے امکانات ہیں۔ وہ چند گھنٹوں کے اندر جس بچی نے میٹرک یا ایف اے کیا ہوا ہے وہ آن لائن ٹریڈنگ کو سیکھ سکتی ہے، اور وہ اس کے فوٹو لگائے
اور اس کے لیے انویسٹمنٹ منیمم، بلکہ آپ یہ سمجھیے کہ زیرو انویسٹمنٹ سے بھی ہو سکتا ہے. آپ صرف فوٹو اٹھائیں اور وہ فوٹو اٹھا کے آپ لگائیں اور آن لائن اس کو پروجیکٹ کریں، اس کا نام رکھیں بنیر ٹریڈنگ، یا چلو بنیری ٹریڈنگ رکھ لیں، اور اس کی قیمت لکھیں اور یہ کہیں کہ ہفتے میں ہم آپ کو دیں گے. آپ کے پاس آرڈر آ گیا 10 چیزوں کا، وہ بچی اپنے بھائی کے ذریعے یا خود کسی بڑے اسٹور سے اٹھائے، اس میں تھوڑا مارجن لے لیں. تو یاد رکھیں اس وقت میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ یہ عید الفطر ہے، آن لائن خواتین اتنے بڑے پیمانے پر کپڑے بیچ رہی ہیں اور وہ سامنے نہیں آتی، اور وہ بیچ رہی ہیں اور ان کے پاس آرڈرز پورے نہیں ہو رہے، اور اس ٹرینڈ میں بڑھنا ہے، گھر کے کھانوں کے ٹرینڈ کو بڑھنا ہے. اور یہ یوٹیوبرز ہیں، پھکیاں بھی بیچ رہے ہیں اور جناب کیا کر رہے ہیں، ریسپیز بھی بیچ رہے ہیں اور بہت سارے کام ہیں. لہٰذا یہ اوشن ہے، ایک بہت بڑا سمندر ہے نالج کا، جس میں آپ کاؤنٹر چیک ضرور کریں. بہت ساری باتیں ویگ ہیں، پیرالل علم بھی بڑھ رہا ہے اس انٹرنیٹ کے ذریعے، اور پیرالل جہالت بھی بڑھ رہی ہے، اوور ایسٹیمیشن بھی ہے. لیکن آپ سچ پا سکتے ہیں، اور بڑا اہم سوال ہے کہ خواتین کو لازماً کام کرنا چاہیے اور ان کے حدود اللہ کے اندر اس کاز پہ کام نہیں کرنا چاہیے کہ بچوں کی تربیت جن ماؤں کو کرنی ہے وہ اسے چھوڑ کر کمائی کرتے رہیں، بچے کو اگنور کر رہے ہیں. بچوں جیسا کوئی اثاثہ نہیں. ہم حدود اللہ میں رہیں گے، اپنی تاریخ اور اپنی تہذیب سے جڑے رہیں گے، لیکن اس کے اندر یہ ضروری ہے کہ خواتین مدینے کے بازار میں بھی کاروبار کرتی رہی ہیں، اموی دور میں بھی کیا ہے اور اب بھی کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب یہ کچھ کویسچنز آئے ہیں، میں اس کو ذرا سم اپ کر کے ایک ہی کویسچن کی صورت میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. جی جی ایک یہ ہے کہ جو فارمرز ہیں جن کے پاس آلریڈی زمینیں ہیں، وہ اپنی زمینیں بیچ کے نئے کاروباروں میں انویسٹ کر رہے ہیں یا باہر جا رہے ہیں. تو آپ کو یہ خیال کیسے آیا؟ وہ شروع میں تو آپ نے بتا دیا تھا، لیکن مزید اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں. دوسرا یہ کہ جی جی بہت بڑی آبادی ہے کہ جو شہروں کے اندر ہے، کہ جن کے پاس ایک چھوٹا سا گھر ہے جہاں لان بھی اکثر گھروں میں نہیں ہے، تو ان کے لیے آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ وہ کیا ایسی کوئی چیز کر سکتے ہیں کہ جس سے ان کو فائنانشیل بینیفٹ بھی ہو اور وہ اس کے اندر کنٹریبیوٹ کر سکیں؟ جی میں دونوں سوالوں کو کوشش کرتا ہوں کہ ایڈریس کریں. پہلی بات یہ ہے کہ جن کے پاس زمین ہے میں ان پہ پابندی تو نہیں لگا سکتا، لیکن زمین جو ہے اس کی ایک تاریخ ہے کہ زمین کبھی خسارے میں مبتلا نہیں کرتی، بشرطے کہ بندہ صحیح پلاننگ کے ساتھ صحیح محنت کر سکے. اور میں پھر کہوں گا کہ ہر کرائسس میں اپرچونٹی چھپی ہوئی ہوتی ہے. شہری زندگی کو ڈکلائن آنا ہے، شہر والے اب دیہات کے اندر جائیں. اور پراپرٹی بہت انسرٹن بزنس ہے، ہم مشہور ہو جاتے ہیں بیچ کر کوئی اور چیز جاؤ پراپرٹی کی اسکیم میں انویسٹ کرنا، بعض کا اس میں بڑا جمپ لگ جاتا ہے، بعض 10 سال انتظار کرنا. اس لیے میں نے تو آپ یہ دیکھیے کہ لاہور میں میرے پاس چھوٹی موٹی پراپرٹی بھی ہے، میرا ایک اچھا کیریئر بھی ہے، لیکن میں اپنی مثال آپ کے سامنے بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میرے پاس پچھلے 10 سالوں میں 100 ویکینڈ تھے تو 70 میں نے اپنے فارم پر جا کے گزارے اور کوئی نعرے بازی نہیں کی، اور جابز کریٹ کی ہیں اور وینچر بنائے ہیں. اور میں چاہتا ہوں کہ لوگ اس طرف آئیں. جہاں تک چھوٹے گھر جو شہروں کے اندر ہیں وہ کیا کام کر سکتے ہیں، تو یاد رکھیں یہ آن لائن کلاسیں پچھلے 2 ماہ سے ہو رہی ہیں، انہوں نے ہمیں کچھ چیزیں اس کرونا وائرس میں سکھائی. ایک تو یہ سکھایا ہے کہ 2-3 پجاموں اور ایک آدھ شرٹ کے ساتھ بھی وقت گزارا جا سکتا ہے. ہم میں سے اکثر لوگ دوسروں کو دکھانے کے لیے کپڑے پہنتے ہیں، تو یہ کرنٹائن کے اندر یہ چھپا ہوا تھا کہ کم کپڑوں کے ساتھ گزارا ہو سکتا ہے. دوسرا، میرے جیسے کہ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری زندگی میں ایک ہی کمی ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں، تو اس ایک انویزیبل دشمن نے ہمیں بہت زیادہ فرصت عطا کی. اب اس دوران آپ یہ دیکھیں کہ جو میں نے غور و فکر کیا ہے، چھوٹے گھر والے جن کے پاس وسائل بھی نہیں ہیں، ان کے لیے ایک اپرچونٹی میں یہ دیکھ رہا ہوں وہ فری لانسنگ کی ہے. کمپنیوں نے بڑے پیمانے پر ایسے لوگوں کو ہائر کرنا ہے، لڑکوں اور لڑکیوں کو جو ایم ایس سی پی ایچ ڈی بے شک نہ ہو، ان کے پاس سکلز اور کمانڈ ہو اور تجربہ ہو، وہ ڈیزائننگ کر سکے، وہ ڈیٹا کلیکشن کر سکیں، وہ آرٹیکل رائٹنگ کر سکیں، وہ ریکارڈ کیپنگ کر سکیں، وہ مینجیریل سکلز رکھتے ہوں کہ وہ کسی کمپنی کی نمائندگی فون پر یا ان اپلیکیشنز پر کر سکیں. اس کاروبار میں پہلے ہی اضافہ ہوگا.
یہ جن لوگوں نے آپ کا پچھلا پروگرام نہیں دیکھا وہ ضرور دیکھیں. ڈاکٹر مانگڑ صاحب نے یہ بتایا, اس فیکٹری کا ذکر کیا کہ جس کے 35,000 ملازمین تھے اور وہ فیکٹری بند ہو گئی, اور پھر یہ حالات میں کرونا کی وجہ سے یہ ایک اپرچونٹی کریٹ ہوئی کہ وہ 35,000 میں واپس بلائے, مزید 16,000 بلوائے, if I'm right. یہ تو ابھی انہوں نے بتایا ہے. اس لیے ایسا نہیں ہے, دروازے بند نہیں ہیں. ہم اصل میں اپنے خوابوں کو ایک تو چھوٹا رکھتے ہیں, دوسرے ان خوابوں کو بت بنا لیتے ہیں. دیکھیے ہمیں اسٹڈی کرنا چاہیے, اور اپرچونٹیز جو ہیں ایسے ہوتی ہیں جیسے پیاز کا ایک چھلکا آپ اتارتے ہیں تو وہ آخری نہیں ہوتا, اس کے اندر سے اور چھلکا نکلتا ہے اور نکلتا ہے اور نکلتا ہے. ایسے ہی اگلے سٹیپ تک جانا چاہیے. اور میں آخری پیغام کے طور پر یہ بات دہرانا چاہوں گا کہ آپ اللہ سے دعا بھی کریں اور ہمت کریں کہ آپ نے جابز کریٹ کرنی ہے, اور جابز کریٹ ہو سکتی ہیں, آن لائن سکل سکھائی جا سکتی ہیں. ابھی میں نے کل ایک اشتہار دیکھا ہے کہ کسی نے 2,000 روپے پر انرولمنٹ شروع کی ہے کہ وہ اسپیکنگ سکل یعنی مقرر بننا سکھا رہے ہیں. 14 دن کا کورس ہے. آپ یہ کر سکتے ہیں. یو اے ای سے کوئی خاتون تھی, ان کی پوسٹ میرے پاس کسی ذریعے آئی, وہ ٹیچنگ آف پاکستان اسٹڈیز پہ ایک کورس کروا رہی. تو اس لیے اسمارٹ فون اور انٹرنیٹ جو ہے, بس اس کی کیپیسٹی جو ہے پاکستان میں پہلے ہی بہت بہتر ہے. یاد رکھیں, میں نے استعمال کیا بعض کا ہم چیزوں کو بہت انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں. اور 5G نے آ جانا ہے, وہ کافروں نے بنائی ہمارے لیے. کافر بیسیکلی ہمارے خدمتگار ہیں, ہم ذرا کچھ اور چیزوں میں مصروف ہو گئے ہیں. وہ جو کچھ کرتے ہیں ہمارے پاس آنا ہے انشاءاللہ تعالی, اس کی کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی. یہاں سپیڈ بہتر ہو جائے گی. اسمارٹ فون کتنی جلدی آیا ہے, اور اس اسمارٹ فون کو ہو سکتا ہے آپ نے یوٹیوب کے لیے لیا ہو تاکہ گھر گھر جو ہے وہ سینما گھر کھل سکے, تو وہ تو آپ نے سینما گھر بند کروا دیے. اب سینما گھر تو کھل گئے, پہلا ٹارگٹ تو چلو پورا ہو گیا. اب اس کو پازیٹیولی استعمال کریں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ شراب کے بھی فائدے ہیں لیکن اس کے نقصانات زیادہ ہیں, اس لیے اللہ نے حرام کی ہے. اسی طرح انٹرنیٹ کے اندر فائدے اور نقصانات دونوں زیادہ ہیں. شکر ہے کہ یہ حرام نہیں ہے, مکروہ ہے, تو اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی کمانڈ کو بڑھائیں. ایسے کورسز آپ لے سکتے ہیں. اب ڈاکٹر صاحب کا میں پھر حوالہ دینا چاہوں گا, ہمارے بہت ہی ماشاءاللہ اچھے دوست ہیں. انہوں نے دیکھیں, آپ کو کل بتایا پرسوں کب تھا کہ کتنے کورسز اس عمر میں بھی انہوں نے کیے. تو یہ سیکھنے کا ارج اپنے اندر پیدا کریں تو انشاءاللہ تعالی چھوٹے گھروں والوں کے لیے بھی اتنے ہی امکانات موجود. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ نے بات کی موبائل فون کی, تو ایک رپورٹ میں نے دیکھا کہ پاکستان کی لٹریسی ریٹ تو 58% ہے, لیکن پاکستان میں 70% لوگ جو ہے وہ موبائل یوز کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ موبائل یوز کر رہے ہیں وہ بھی لٹریٹ ہے, وہ پڑھ لکھ سکتے ہیں, نمبر ڈائل کر سکتے ہیں, نوٹ گن لیتے ہیں. جی ویسے کہتے ہیں ہم ان پڑھ ہیں, لیکن 5,000 کے نوٹ کا فرق اور 1,000 والے کو بڑا پتہ ہے, گن لیتے ہیں. بڑی شے ہیں سارے. ہاں جی, تو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بہت اہم ٹاپک پہ, روٹین میں ہم اس طرح کی ٹاپکس پہ کم ہی گفتگو کرتے ہیں, اور میں ناظرین سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ ڈاکٹر اشتیاق گوندل صاحب کا نام گوگل میں سرچ کریں گے تو جتنی بھی لیکچرز ان کے آپ کو ملیں گے یوٹیوب پہ اور دیگر ویب سائٹس پہ, اس میں فارمنگ پہ کوئی لیکچر آپ کو نہیں ملے گا. تو یہ ڈاکٹر صاحب مجھے 100 میں سے 33 نمبر تو دیں گے کہ یہ پہلا. نہیں زیادہ ہے ماشاءاللہ. بنیر ضلع کے ایک سپوت نے بہت اچھا کام کیا ہے. تو یہ آغاز ہے. بالکل ہاں انشاءاللہ. تو اس کے بعد کچھ لوگوں نے کمنٹس بھی کیے ہیں کہ رمضان کے بعد اس پہ کچھ مزید بھی آپ کی طرف سے رہنمائی جو ہے وہ ویڈیوز کی شکل میں آ جائے. میں آپ کا خصوصی شکر گزار ہوں, اور تمام آڈینس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے تحمل کے ساتھ ہماری گفتگو سنی. امید ہے کہ یہ آغاز ہے, اور جیسے آپ نے ایک مہم کے طور پہ اس چیز کو لیا ہے تو اس کے اچھے نتائج نہ صرف ہماری انڈیویجولز اور ہماری سوسائٹی کے لیے ہوں گے بلکہ پاکستان کے لیے ہوں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. جی جزاک اللہ.